अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब? दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब आपके लिए है आज नावल की वो एपिसोड जिसका आप सब करते हैं बेसब्री से इंतज़ार, जिसके बारे में आप बार बार पूछते हैं कि कब तक हो जाएगी लास्ट एपिसोड, या नावल की कितनी टोटल एपिसोड हैं, कब मुकम्मल होगा। तो जनाब मुबारक हो, आज नावल की लास्ट एपिसोड है। तो चलिए चलते हैं लास्ट एपिसोड की जानिब। इस नावल की फरमाइश हमसे की है तैमूर अहमद ने। नावल का नाम है मुझे रूठने ना देना। इसकी मुसन्निफ़ा है निघत अब्दुल्ला और आज आप सुनेंगे इसकी आखिरी किस्त। ऑफ़िस में लंच टाइम में फरनाज के साथ लंच करते हुए उसने उसे कल साकिब के ऑफ़िस जाने और वहाँ की तमाम तफसील कह सुनाई। आखिर में कहने लगी, आज असद साहब ने मुझे अपने ऑफ़िस बुलाया है। मेरा ख्याल है तमाम कार्रवाई तो इस तमाम अरसे में आकिब मुकम्मल कर ही चुका है। अब सिर्फ रकम का चेक वसूल करना बाकी है और मेरा ख्याल है अगर चेक वसूल करना आकिब के इख्तियार में होता तो वो कब का वसूल कर चुका होता। ठीक कह रही हो तुम, फरनाज ने तायद करते हुए कहा। अगर तुम कुछ और अरसा उनके सामने ना जाती तो वो ये रकम भी हज़म कर चुके होते। बहरहाल अब तुम देर मत करो। हाँ, मैं सोच रही हूँ 3 बजे तक छुट्टी लेकर चली जाऊँ, लेकिन वो पता नहीं क्या सोचने लगी। लेकिन क्या? फरनाज ने उसका कंधा हिलाया। लेकिन यह कि मुझे डर लग रहा है। क्यों? मेरा मतलब है किससे? पता नहीं। फिर कुछ देर बाद बोली, शायद आकिब की तरफ से धड़का है। असल में कल उसका अजीब सा रूप देखा। मुझे लगता है वो ओछे हथकंडों पर उतर आएगा। हो सकता है वो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। उससे कुछ बाईद नहीं। वैसे भी वो जानता है कि मैं आज असद साहब के ऑफ़िस जाने वाली हूँ। तुम्हारा अंदेशा सही है। फिर क्या करूँ? उसने पूछा तो फरनाज सोच में पड़ गई। फिर कुछ देर सोचने के बाद बोली, ऐसा करो, छुट्टी लेकर जाने के बजाय सच कहो तुम्हें किसी ज़रूरी काम से जाना है, वो अपने ड्राइवर को तुम्हारे साथ भेज दें। अगर उन्होंने ज़रूरी काम के बारे में पूछ लिया तो? कम ऑन, उन्हें इतनी फुर्सत नहीं होगी। वैसे भी वो दूसरों की ज़ातियात में कम ही दखल देते हैं। ये तो है। बस तो फिर अभी चली जाओ। अभी? वो सोचने लगी। हाँ अभी, इसी वक्त चलो, उठो। फरनाज ने ज़बरदस्ती उसे उठाकर MD असफंदियार के कमरे की जानिब धकेल दिया और वो चली तो आई, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा था उनसे क्या कहे। जी बीबी, असफंदियार ने उसे खामोश खड़े देखकर मुखातिब किया और सवालिया नज़रों से देखने लगे। सर, वो मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है, वो एकदम कह गई। छुट्टी चाहिए? जी। बिला इरादा उसके मुंह से निकल गया। सिर्फ अभी की या कुछ दिनों की? बस अभी की। ओके, अगर कोई ज़रूरी फ़ाइल हो तो वो भिजवा दें, फिर आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। वो जल्दी से बाहर निकल आई और बाहर आते ही ख्याल आया कि ड्राइवर और गाड़ी की बात तो रह ही गई, लेकिन अब दोबारा उनके पास जा नहीं सकती थी, इसलिए ख्वामखा फरनाज पर बिगड़ने लगी। तुमने इतनी जल्दी में धकेल दिया कि मैं कुछ कह ही ना सकी। तो अब जाकर कह दो, कोई गड़बड़ नहीं होगी, तुम जाओ। वो उससे हाथ मिलाते हुए ऑफिस से निकल कर आई तो शहरोज़ अहमद की गाड़ी सामने खड़ी थी। वो खुद ही उसमें मौजूद थे। उनके साथ पता नहीं कौन था जिसे वहाँ उतार कर वो गाड़ी बढ़ाना चाहते थे। उसे देखकर ना सिर्फ रुके बल्कि दरवाज़ा खोलकर पुकार भी लिया, रबिया आइए, मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। वो मना करना चाहती थी लेकिन फिर कुछ सोच कर बैठ गई और उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की तो पूछने लगे, कहाँ जाना है? मैं सदर की तरफ जाऊंगी। उन्होंने गाड़ी उसी रास्ते पर डाली। फिर कैसेट ऑन करके आवाज़ धीमी कर दी। मध्यम सुरों में महनाज की आवाज़ जादू सा जगाने लगी थी। तुमको मेरे सिवा ओ मेरे साजना, अब ना देखे कोई दूसरा। मैं तेरी धूप हूँ, तू है साया मेरा। ज़िंदगी के इवज़ प्यार पाया तेरा। तू रहे हम सफ़र तो ये लंबी डगर बनती जाएगी फूलों भरा रास्ता। रात दिन का जो ये अजनबी खेल है जुदाई कहीं और कहीं मेल है। उम्र फ़ानी वही, ये कहानी वही, लोग रुकते हैं रुकता नहीं काफ़िला। आखिरी बोलों पर उसे साकिब हसन याद आने लगा और उसकी आंखों में पानी उतर आया। मुझ पर नहीं तो अपने आम पर रहम करते साकिब हसन, उसने सोचा। एक उम्र अच्छी ज़िंदगी के लिए जिद्दोजहद करते रहे और जब मिली तो अपनी नादानी में खो दी। उसने एक सर्द आह भरी। अरे रूठना ही था तो मुझसे रूठते, सारी दुनिया से क्यों रूठ गए? किस तरफ जाना है? शहरोज़ अहमद पूछ रहे थे। वो चौंक कर सीधी हुई और शीशे से बाहर इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगी। बस यहीं रोक दें। मतलूबा जगह देख कर रुकने के लिए कहा था। वो पूछने लगे, यहाँ किसी काम से जा रही हैं? जी। वापसी कितनी देर में होगी? कुछ कह नहीं सकती। ओके, जितनी देर भी लगे, मैं यहाँ आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। वो एक नज़र उन पर डालकर उतर गई। बिल्डिंग में दाखिल होकर सीढ़ियाँ चढ़ती हुई असद साहब के ऑफ़िस पहुँची तो वो जैसे उसके इंतज़ार में बैठे थे। देखते ही कहने लगे, मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था। सॉरी, मुझे आने में कुछ देर हो गई। वो उनके सामने बैठते हुए बोली। कोई बात नहीं, कहते हुए उन्होंने एक फ़ाइल खोलकर उसके सामने रख दी। फिर कहने लगे, आपके शोहर साकिब हसन ने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली थी
جس میں انہوں نے وصیت فرمائی تھی کہ ان کے بعد اس کی حقدار آپ ہیں۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس فائل پر سے نظریں ہٹا کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ثاقب حسن کے انتقال کو غالباً 1.5 سال ہو گئے ہیں۔ اس دوران ان کے بھائی عاقب حسن کئی بار میرے پاس آئے اور انہوں نے ہی بتایا کہ آپ ملک سے باہر چلی گئی ہیں۔ پھر وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ ہم یہ رقم ان کے حوالے کر دیں، لیکن ہمارے لیے یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ آپ کے شوہر نے اپنے بعد آپ کو اس کا وارث ٹھہرایا تھا۔ وہ خاموش ہو کر دیکھنے لگے کہ شاید وہ کچھ کہے گی، لیکن وہ اسی طرح خاموش رہی۔ بہرحال چیک آپ کی امانت کے طور پر میرے پاس تھا، آپ یہ کچھ کاغذات سائن کر دیں، پھر یہ چیک آپ کا۔ انہوں نے چیک اور کاغذات دونوں اس کی طرف بڑھا دیے تو اس نے پہلے کاغذات لے کر سائن کیے، اس کے بعد چیک وصول کیا۔ آپ کے لیے چائے منگواؤں؟ وہ اسے یوں چپ چاپ دیکھ کر پوچھنے لگے۔ نہیں شکریہ، اصل میں نیچے کسی کو انتظار کرتا ہوا چھوڑ کر آئی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا، وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تو وہ الوداعی کلمات کہہ کر ان کے آفس سے نکل آئی۔ راہداری اس نے تیز قدموں سے عبور کی، لیکن سیڑھیوں پر قصداً سست روی اختیار کی۔ اصل میں وہ شہروز احمد کے ساتھ یوں ہی نہیں آ گئی تھی۔ رات صوفیہ نے جس انداز سے ان کا پرپوزل دینا چاہا تھا، اس سے اسے زیادہ تو نہیں، تھوڑا بہت اندازہ ضرور ہوا تھا کہ صوفیہ نے شہروز سے بات کرنے کے بعد اس سے کہا ہے، یہ غالباً ان کے کہنے پر، اور اس وقت تو اس نے صوفیہ کو بنا سوچے سمجھے سختی سے منع کر دیا تھا۔ لیکن جب رات میں اس نے سنجیدگی سے سوچا، تب بھی اسے یہ بات انتہائی غیر مناسب لگی تھی، اور ابھی وہ یہ سوچ کر ان کے ساتھ آئی تھی کہ اگر انہوں نے خود ایسی کوئی بات چھیڑی تو وہ انہیں بھی صاف منع کر دے گی۔ آہستہ قدموں سے سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ مسلسل اپنے آپ کو ایسی کسی قسم کی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرتی رہی۔ آخر میں اس نے یہ بھی سوچ لیا کہ اگر شہروز احمد نے ایسی کوئی بات چھیڑی بھی، تب بھی وہ اپنے طور پر کسی بات یا کسی انداز سے ان پر واضح کر دے گی کہ وہ گمگشتہ راستوں کو کھوجنے اور پھر ان پر چلنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ آخری سیڑھی پر رک کر اس نے اسد صاحب کا دیا ہوا لفافہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ پھر جب آ کر شہروز احمد کے برابر بیٹھی تو لفافے کو یوں اپنی گود میں رکھا کہ اس کے اوپر انشورنس کمپنی کا نام بڑے حروفوں میں چھپا ہوا اور نیچے لکھا ہوا اس کا نام مسز ربیہ ثاقب حسن صاف نظر آ رہا تھا۔ اس مصروف شاہراہ پر بے پناہ رش کی وجہ سے ٹریفک جیم ہو گیا تھا۔ وہاں سے نکلتے نکلتے کوئی آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ اس دوران وہ نہ تو اس کی طرف متوجہ ہوئے، نہ کوئی بات کرنے کی کوشش کی۔ پھر جیسے ہی مین روڈ پر آئے پوچھنے لگے، آپ کہاں جائیں گی، گھر یا آفس؟ گھر جاؤں گی، اور آپ مجھے کسی ایسی جگہ اتار دیجیے جہاں سے مجھے سواری آسانی سے مل جائے۔ گھر تک چھوڑنے میں کیا قباحت ہے؟ انہوں نے ذرا سی گردن موڑی تو اس کی طرف اٹھنے سے پہلے نظر اس لفافے پر جا ٹھہری، تو جو سمجھے اسی حساب سے پوچھنے لگے، یہ آپ کا پارٹ ٹائم جاب ہے؟ کون سا؟ وہ سمجھ کر انجان بنی۔ انشورنس کمپنی میں۔ انہوں نے لفافے کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، پارٹ ٹائم کے لیے نہ میرے پاس وقت ہے اور نہ ہی مجھے اس کی ضرورت ہے۔ پھر غالباً آپ نے پالیسی لی ہوگی۔ وہ یوں ہی باتیں کرتے رہنے کی غرض سے پوچھنے لگے، کیونکہ جانتے تھے کہ یہ موضوع ختم ہو گیا تو پھر کوئی اور موضوع سوچنے میں سفر ہی تمام ہو جائے گا، اور جبکہ وہ چاہ رہے تھے یوں ہی باتوں باتوں میں کوئی بات نکلے جسے وہ گرفت میں لے سکے، اور یہی موقع اس نے مناسب سمجھا۔ کہنے لگی، یہ پالیسی میں نے نہیں، ثاقب حسن نے لی تھی، اور انہوں نے اپنے بعد اس کا وارث مجھے ٹھہرایا تھا۔ یہ کہنے کے بعد اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کہے، جبھی خاموش ہو گئی، اور وہ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد کہنے لگے، آپ نے اسے اسی وقت کیوں نہ وصول کیا؟ اتنے عرصے بعد کیوں؟ پہلے مجھے خیال تو آیا، لیکن میں نے سوچا جب ثاقب حسن ہی نہیں ہے تو پھر یہ سب لے کر کیا کروں گی، اور اب میں سوچتی ہوں جس چیز پر میرا حق ہے وہ مجھے لینی چاہیے۔ پھر یہ تو میرے شوہر کی طرف سے میرے لیے آخری تحفہ ہے۔ اسٹیئرنگ پر ان کے ہاتھوں کی مضبوط ہوتی گرفت اس نے درزدیدہ نظروں سے دیکھی، پھر کہنے لگی، یہ رقم میں نے لی ہی اس لیے ہے کہ اسے کسی اچھے کام میں لگا کر ثاقب حسن کے نام کر دوں، تاکہ نیک عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتے جائیں۔ یہ ایک بیوی کا اپنے شوہر کے لیے بہترین تحفہ ہوگا، جو اس دنیا میں نہیں اس دنیا میں بھی اس کے ساتھ رہے گا۔ گویا وفا شعاری کی مثال قائم کرنا چاہتی ہیں آپ، انہوں نے احتیاط سے موڑ کاٹتے ہوئے کہا۔ شاید، وہ آہستہ سے بولی تو پتہ نہیں کیسے ان کا لہجہ ایک دم بدل گیا، کچھ سخت ہونے کے ساتھ ساتھ طنز آمیز بھی۔ ایک بات بتائیں مسز ربیہ، کہ آپ جو ایک غیر مرد کے پہلو میں بیٹھ کر وفا شعاری کی بات کر رہی ہیں تو اس سے آپ کسے دھوکہ دے رہی ہیں، اس مرحوم کو یا خود اپنے آپ کو؟ اس کے اندر باہر ایک دم سناٹوں کا راج ہو گیا، دل چاہا صاف گوئی سے کہہ دے، تمہیں، صرف تمہیں شہروز احمد، لیکن آواز نے تو ساتھ چھوڑا ہی، حواس بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ بس اتنا ہوا کہ ان کی طرف سے ذرا سا رخ موڑ کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ وہ اپنی بات پر اس کا رد عمل دیکھنا چاہتے تھے، اس کے لیے انہوں نے مرر کا سہارا بھی لیا، لیکن وہ کچھ ایسے رخ سے بیٹھی تھی کہ وہ باوجود کوشش کے اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ تب مایوس ہو کر گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی اور اس کے گھر کے سامنے جا کر ہی روکی۔ وہ اترنے لگی کہ انہوں نے روک دیا۔ ایک منٹ، اس نے پلٹ کر سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ کہنے لگے، ایک بات کا آپ نے جواب نہیں دیا، لیکن اب میں ہر صورت جواب چاہتا ہوں کہ آپ کس ناطے میرے ساتھ یہاں تک آئی ہیں۔
وہ اپنے آپ پر کافی حد تک قابو پا چکی تھی، براہ راست ان کی آنکھوں میں تو نہ دیکھ سکی، پھر بھی نظریں ان کے وجود پر بھٹکتی چھوڑ دیں اور قدرے اعتماد سے کہنے لگی، آپ نے کس ناطے سے مجھے اپنے ساتھ بیٹھنے کی آفر کی تھی؟ آپ صوفیہ کی بہن ہیں اس لیے، اور آپ مہروز کے بھائی ہیں، میں اس لیے آپ کے ساتھ آ گئی۔ وہ برابر سے جواب دے کر اتر گئی، اور جب چکر کاٹ کر گھر کے دروازے کی طرف بڑھنے لگی تو وہ پکار کر بولے، سنیں، کیا مہروز کا بھائی یوں ہی دروازے سے واپس چلا جائے؟ وہ رک کر انہیں دیکھنے لگی، بظاہر سنجیدہ نظر آ رہے تھے لیکن آنکھوں میں ہلکی شوخی کا رنگ چھپائے نہ چھپ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیسے وہ پل بھر میں پیچھے سفر کر گئی۔ کب تک یہاں رہنے کا ارادہ ہے؟ وہ اکثر اسے یہاں چھوڑنے آتے تو پوچھتے تھے۔ کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن میں زیادہ دن رہنے کی اجازت نہیں دوں گا، ایک بار خاصی سنجیدگی سے کہا تھا۔ کیا؟ وہ چیخی تھی۔ ہاں، جب تک کچھ حق رکھتا ہوں اسے استعمال بھی کروں گا، وہ کہہ کر باہر نکل گئے تھے اور وہ جھنجھلاتی ہوئی اندر آئی تھی۔ میں نے مشکل بات کہی ہے یا میری بات نے آپ کو مشکل میں ڈال دیا ہے؟ انہوں نے اس کے خاموش رہنے پر پوچھا تو وہ چونک گئی اور جاتے جاتے بولی، مہروز کے بھائی میں اگر جرت ہے تو خود ہی اس دروازے پر دستک دے لے۔ یہ کہتے ہی وہ اندر چلی گئی۔ جرت بھی ہے اور دستک بھی دوں گا، وہ قدرے اونچی آواز میں بڑبڑائے اور گاڑی بیک کرتے ہوئے ان کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ آ ٹھہری جو گھر آنے تک ہونٹوں سے جدا نہیں ہوئی تھی۔ اتفاق سے پہلے ہی مرحلے پر صوفیہ سے سامنا ہو گیا۔ وہ اسے چائے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد صوفیہ چائے لے کر آئی تو پوچھنے لگے، آپ کوئی ضروری کام تو نہیں کر رہی؟ نہیں۔ بچہ کہاں ہے؟ اسے ابھی مہروز باہر لے گئے ہیں۔ پھر شرارت سے بولی، آخر بات کیا ہے؟ پہلے آرام سے بیٹھ جائیں، پھر مجھے بتائیں کہ آپ نے ربیہ سے بات کی یا نہیں۔ انہوں نے بغیر کسی تمہید کے اصل بات پوچھ ڈالی تو وہ کیونکہ ستانے کے موڈ میں تھی اس لیے انجان بن گئی۔ کون سی بات؟ صوفیہ، انہوں نے فوراً بڑائی کے رعب کے ساتھ تنبیہی لہجہ اختیار کیا، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھ سے مذاق کرنے کی۔ میں کہاں مذاق کر رہی ہوں؟ پھر بتائیے اس سے کیا بات ہوئی؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ وہ کچھ روٹھی روٹھی سی ہے، منانے میں کچھ وقت لگے گا۔ وہ اپنی چوڑیوں سے کھیلتے ہوئے بولی، پھر ذرا سی پلکیں اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ کیا کہا اس نے؟ کچھ نہیں، میں نے جیسے ہی آپ کا نام لیا اس نے ٹوک دیا تھا اور سختی سے منع کر دیا کہ میں ایسی کوئی بات نہ کروں۔ وہ کچھ بھی سننے پر تیار نہیں تھی۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، میرا خیال ہے وہ ڈرتی ہے، اندر سے خوف زدہ ہے کہ دنیا والے کیا کہیں گے۔ آپ نے اسے سمجھایا نہیں؟ کوشش کی تھی لیکن… وہ خاموش ہو کر انہیں دیکھنے لگی جو پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھے۔ لیکن کیا؟ صوفیہ کی مسلسل خاموشی پر شہروز احمد قدرے بے قراری سے پوچھنے لگے۔ میں کچھ نہیں جانتی شہروز بھائی کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ آپ کے نام پر وہ بہرحال ہتھے سے اکھڑ گئی تھی۔ وہ بات ختم کرنے کی غرض سے کچھ جھنجھلا کر بولی۔ انہوں نے شاکی نظروں سے دیکھا تو کہنے لگی، میرا خیال ہے آپ امی سے بات کریں، پہلے بڑوں کے درمیان بات ہو جائے، اس کے بعد اسے کوئی بھی سمجھا سکتا ہے، اماں، ابا، میاں، بڑی آپا، اور ہو سکتا ہے وہ کسی ایک کی بات مان بھی جائے۔ کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہیں۔ وہ طویل سانس لے کر کھڑے ہو گئے اور یوں ہی چلتے ہوئے کمرے کے آخری سرے تک چلے گئے۔ ان کا انداز سوچنے والا تھا اور جب پلٹے تو کہنے لگے، لیکن ابھی تو وہ زیادہ اکھڑی ہوئی نہیں تھی۔ کون؟ صوفیہ بے خیالی میں پوچھ گئی۔ ربیہ۔ کیا مطلب کہ آپ ابھی اس سے مل کر آ رہے ہیں؟ صوفیہ کو یقیناً حیرت ہوئی کیونکہ کل تو وہ اس کا نام بھی سننے کی روادار نہیں تھی اور اب وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے مل کر آ رہے ہیں۔ میرا مطلب ہے اس سے ملاقات کہاں ہوئی؟ یوں ہی سرے راہ، پھر میں نے اسے گھر چھوڑنے کی پیشکش کی جو اس نے قبول کر لی۔ حیرت ہے؟ صوفیہ نے برملا حیرت کا اظہار کیا۔ کس پر؟ وہ رک کر پوچھنے لگے۔ آپ دونوں پر۔ اس نے دانستہ صرف ربیہ کا نام نہیں لیا، پھر کہنے لگی، میرا خیال ہے آپ دونوں سارے معاملات طے کر لیں، آخر میں ہمیں بلا لیجیے گا، ہم آ کر چھہارے کھا لیں گے۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑے۔ بہت اچھے لگ رہے ہیں ہنستے ہوئے۔ ان کی ہنسی کہے کی شکل اختیار کر گئی تو وہ انہیں گھورتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور جانے کو تھی کہ مہروز بچے کو لیے ہوئے غالباً اسے ڈھونڈتا ہوا وہیں آ گیا۔ بڑے بھائی کو جو یوں ہنستے دیکھا تو پہلے متعجب ہوا، پھر پوچھنے لگا، کیا صوفیہ نے کوئی لطیفہ سنایا ہے؟ جی نہیں، وہ فوراً بول پڑی، لطیفہ انہوں نے خود سنایا ہے اور ہنس بھی خود رہے ہیں۔ اچھا؟ مہروز محظوظ ہو کر ہنسا، پھر بچہ اس کی گود میں دے کر اطمینان سے بیٹھتے ہوئے بولا، کیا لطیفہ تھا، میں بھی سنوں؟ یہ اپنی شادی کی بات کر رہے تھے۔ صوفیہ نے یوں کہا جیسے لطیفہ ہو۔ سچ؟ مہروز ابھی بیٹھا تھا اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ سچ شہروز بھائی؟ ان سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ مجھ سے پوچھیں، اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ شادی کرنا کس سے چاہ رہے ہیں؟ کس سے؟ مہروز فوراً اس کی طرف مڑا۔ اس کے لہجے میں تجسس، اشتیاق اور نہ جانے کیا کچھ تھا، اور شہروز احمد اسے نہ بتانے کا اشارہ کرتے رہ گئے، لیکن وہ خاموش نہیں ہوئی۔ ربیہ سے؟ کیا؟ مہروز دوبارہ صوفے پر ڈھہ گیا۔ یارو مجھے ہوش میں لاؤ، یہ میں نے کیا سنا؟ مہروز؟ پھر وہی بڑائی والا روب کہ مہروز فوراً سیدھا ہو بیٹھا۔ آئی ایم سوری، پھر سر کھجاتے ہوئے بولا، ارادہ تو نیک ہے اور میرا خیال ہے نیک کام میں دیر بھی نہیں کرنی چاہیے۔
اب تم دونوں جاؤ اپنے کمرے میں۔ انہوں نے دروازے کی طرف اشارہ کیا تو صوفیہ منہ پھلاتے ہوئے فوراً ان کے کمرے سے نکل آئی۔ مہروز اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اگر ساری خوشیاں صرف پیسے کی مرہون منت ہوتی تو دنیا میں سارے پیسے والے بہت خوش ہوتے، اور وہ جس نے اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھ لیا تھا اور اب اپنا حق 10 لاکھ کی صورت وصول بھی کرائی تھی، اسے بھی خوش ہونا چاہیے تھا۔ لیکن وہ خوش نہیں تھی، اس کے برعکس ایک اضطراری کیفیت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ کیا کرے، دل بوجھل سا تھا۔ کہتے ہیں کہہ دینے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اور وہ کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں رہی تھی۔ پھر جب سے وہ انشورنس کی رقم وصول کر کے آئی تھی، اماں نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے کہہ رہی ہوں جو دل چاہے کرو، اور یہ صورتحال اس کی برداشت سے باہر تھی۔ اس نے کب اپنی مرضی کی؟ ہمیشہ تو دوسروں کی مرضی پر چلتی رہی۔ زندگی اس کی اور لگامیں دوسروں نے تھام کر کٹ پتلی بنائے رکھا۔ وہ کب تک چک پھیریاں کھاتی، سب کے سامنے تماشا بنی رہتی؟ آخر کہیں نہ کہیں تو اس نے اپنے وجود کے گرد بندھے دھاگوں سے نجات حاصل کرنی ہی تھی، اور اب جب وہ آزاد تھی، اپنی سوچ سوچنے لگی تھی، تب بھی سب خفا، جیسے وہ نادان ہو، غلطیوں پر غلطیاں کر رہی ہو۔ کیا میں غلطی پر ہوں؟ اس روز وہ ہما سے پوچھنے لگی۔ اگر نہیں تو پھر میرا دل بھاری بوجھ تلے کیوں دب گیا ہے؟ ہر پل ایک مجرمانہ سا احساس، جیسے کوئی بہت بڑا جرم سرزد ہو گیا ہو مجھ سے۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، نہ کسی کی حق تلفی کی ہے۔ یقین کرو ہما، مجھے ثاقب حسن کی پیسوں کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے محض اس کے گھر والوں کو یہ بتانے کی خاطر کہ میں اب کمزور نہیں ہوں، اپنا حق وصول کیا ہے۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو جانتی کیا ہوتا؟ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ لوگ مجھے ڈرا دھمکا کر وہ پلاٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے جو ثاقب نے میرے نام سے خریدا تھا۔ اس کے بعد بھی وہ لوگ چین سے نہ بیٹھتے، اور میں تمہیں بتاؤں، میں ہر چیز سے دستبردار ہو سکتی تھی اگر جو ثاقب حسن کے والدین میرے سر پر ہاتھ رکھ دیتے، اپنے گھر میں نہ رکھتے لیکن کبھی کبھار یہاں آ کر میرا حال احوال پوچھ لیتے۔ اس کے برعکس اس کی اماں نے بھری برادری میں مجھے منحوس اور نہ جانے کیا کچھ کہہ کر باہر نکال دیا۔ اس کے بعد بھی میں اپنے آپ کو سمجھاتی رہی، جو ہوا اسے بھول جانا اچھا ہے۔ لیکن جب سرے راہ انیلا سے ملاقات ہوئی تو اس کا منہ موڑنا میرے دل میں ترازو ہو گیا۔ اسے منہ اس وقت موڑنا چاہیے تھا جب ایک بار پہلے اس سے اسی طرح سامنا ہوا تھا، اور اس وقت میں شہروز احمد کی منکوحہ تھی۔ لیکن اس وقت وہ نہ صرف بڑے تپاک سے ملی بلکہ بعد میں گھر تک آئی تھی۔ اس وقت تو میرا اس سے کوئی ناتا نہیں تھا، اور اب جب کہ میں اس کے مرحوم بھائی کی بیوہ ہوں تو وہ صرف اس لیے منہ موڑ گئی کہ میں کچھ لینے کی بات نہ کرنے لگوں۔ اس قدر تنگ نظری اور تنگ دلی۔ بہرحال میں نے یہ سب اپنے لیے حاصل نہیں کیا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگی، میں جانتی ہوں ثاقب حسن نے یہ سب میری محبت میں نہیں کیا، اور نہ ہی ہماری اولاد تھی جو وہ سوچتا کہ کل کو اولاد کے کام آئے گا۔ اس نے محض ٹیکس بچانے کی خاطر میرے نام سے پلاٹ خریدا، اور انشورنس کرواتے ہوئے وراثت کے کھانے میں میرا نام بھی اس نے یوں ہی بلا سوچے سمجھے لکھ دیا ہوگا، یا اس وقت کوئی اور نام اس کے ذہن میں نہیں آیا ہوگا، اور پھر اس وقت اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اتنی جلدی دنیا سے اس کا ناتا ٹوٹ جائے گا۔ بہرحال اگر وہ یہ سب میری محبت میں کرتا تب بھی مجھے یہ سب حاصل کر کے خوشی نہ ہوتی۔ پھر اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ وہ لمحہ بھر کو خاموش ہوئی تھی کہ ہما پوچھنے لگی۔ میں کیا چاہتی ہوں؟ اس نے جیسے خود سے سوال کیا، پھر کہنے لگی، اصل میں خود فریبی میں مبتلا ہوں۔ اپنے طور پر یہ سمجھ لیتی ہوں کہ عہد رفتہ سے مکمل طور پر ناتا توڑ کر اپنے حال سے مطمئن ہو گئی ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہر دوسرے قدم پر کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جو مجھے ماضی میں دھکیل دیتی ہے۔ اور پتہ ہے ہما، سب سے زیادہ مجھے ثاقب حسن کے وہ آخری لمحات یاد آتے ہیں جب وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے جا رہا تھا۔ اس کی بجھتی ہوئی آنکھوں میں دکھ کی گہری پرچھائیوں کے ساتھ حسرتیں تھیں، التجائیں تھیں، جیسے وہ کچھ وقت کی مہلت مانگ رہا ہو۔ اور ہما، کسی کو بھی اس حالت میں دیکھ لو تو دل درد سے پھٹنے لگتا ہے، اور وہ تو میرا شوہر تھا۔ وہ اپنی غلطیوں کے اعتراف کے بعد مجھ سے معافی چاہتا تھا۔ میں نے اسے معاف کر دیا، لیکن پتہ نہیں کیوں کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے جس طرح میں نے محض زندگی کو پرسکون رکھنے کی خاطر اس سے محبت کا اعتراف کیا اور اس نے یقین نہیں کیا۔ اسی طرح ان آخری لمحوں میں جب میں اسے کہہ رہی تھی کہ میں نے کبھی اس کی باتوں کا برا نہیں منایا، اس وقت بھی اس کی آنکھوں میں غیر یقینی سمٹ آئی تھی، جیسے کہہ رہا ہو، اب وقت رخصت میرے ساتھ مذاق مت کرو ربیہ، بس مجھے معاف کر دو، مجھے فریب مت دو۔ اور میں چیخ چیخ کر اس کی جھولی میں معافی ڈال کر اسے اطمینان دینا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی اس کی سانسوں کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد سے اب تک وہ جب بھی مجھے یاد آیا، جب بھی اس کا خیال آیا، میں نے یہی کہا، میں نے تمہیں معاف کیا ثاقب حسن۔ اور وہ میرے سامنے جیسے آ کھڑا ہوتا ہے، میرے ہونٹوں سے نکلے لفظوں کا یقین لینے۔ اسے اپنے روانی سے بہتے آنسوؤں کا بالکل احساس نہیں تھا۔ جب آواز ساتھ چھوڑ گئی تب اس نے پہلے ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑیں، پھر دوپٹے کے پلو سے چہرہ صاف کیا، پھر کہنے لگی، میں اسے محبت کا یقین نہیں دینا چاہتی، کیونکہ نادانی کی عمر کو چھوڑ کر اس کے بعد مجھے اس سے محبت رہی نہیں تھی، اور کسی زندہ شخص کو تو مصلحتاً محبت کا فریب دیا جا سکتا ہے، لیکن اسے نہیں۔
البتہ میں اسے معافی کا یقین ضرور دینا چاہتی ہوں کیونکہ میں نے اسے دل سے معاف کر دیا ہے۔ جانتی ہو میں اسے یہ یقین کس طرح دوں گی؟ ہما جو بے حد حیران ہو کر اس کی باتیں سن رہی تھی بہت آہستہ سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں ان سارے پیسوں کو ثاقب حسن کے نام سے کسی اچھے نیک کام میں لگا دوں گی، یہی اس کے لیے میری معافی کا یقین ہوگا۔ آپ ہی، ہما اس کی بات سن کر کہنے لگی، میں آپ کو ایسا کرنے سے روک نہیں سکتی، لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ آپ کو اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ اپنے بارے میں سوچنا چاہتی ہوں جبھی تو ایسا کر رہی ہوں۔ میں آزاد ہونا چاہتی ہوں ہر بوجھ، ہر خلیش سے، اور ان سے نجات کا یہی ایک راستہ میری سمجھ میں آتا ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہما مایوسی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ بے وقوف ماضی سے نکلوں گی تبھی تو آج اور آئندہ کے بارے میں سوچ سکوں گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ میں ماضی کی ہر شے کو اس کے صحیح مقام پر چھوڑ کر آگے نکل آؤں۔ دوسری صورت میں آوازیں پیچھا کرتی ہیں اور آوازوں کی باز گشت میں اپنے آپ کو بھلا دیتی ہوں۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ آخر میں اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو ہما مسکرا کر بولی، کچھ۔ چلو اتنا ہی کافی ہے۔ وہ بھی مسکرائی، پھر موضوع بدلنے کی غرض سے بولی، کافی دنوں سے کلثوم نہیں آئی، صبح اماں سے کہنا اس کی طرف ہو آئیں۔ ہاں، صبح اماں بھی اسے یاد کر رہی تھیں۔ ویسے آپ کے اس کے جانے سے میں بہت اکیلی ہو گئی ہوں۔ کیوں؟ ابتہاج ہوتا تو ہے تمہارے پاس، لیکن ابتہاج سے میں باتیں تو نہیں کر سکتی، کرتی بھی ہوں تو وہ جواب نہیں دیتا۔ ابھی چھوٹا ہے نا۔ وہ شفیق سی مسکراہٹ کے ساتھ سوئے ہوئے ابتہاج کو دیکھنے لگی۔ اسی وقت اماں آ گئیں، غالباً ایک نیند لے کر اٹھی تھیں۔ سوئی آنکھیں اور سوئی آواز میں پوچھنے لگیں، تم دونوں ابھی تک سوئی نہیں؟ بس اب سو رہے ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو اشارہ کر کے اپنی اپنی جگہ ٹھیک کرنے لگیں۔ 1 بج رہا ہے، اماں جاتے جاتے بولیں، صبح دفتر کی چھٹی تو نہیں ہے، پھر کیوں اس وقت تک جاگ رہی ہو؟ بس سو رہی ہوں۔ وہ ہما کو لائٹ آف کرنے کا اشارہ کر کے خود جلدی سے لیٹ گئی۔ اگلے دن وہ پھر عاقب کے آفس چلی گئی۔ اس وقت وہ کسی میٹنگ میں مصروف تھا۔ وہ اسے اپنی آمد کی اطلاع کروانے کے بجائے اطمینان سے بیٹھ کر اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی، اور جب وہ آیا تو اسے دیکھتے ہی ناگواری سے بولا، اب کیا لینے آئی ہو؟ میں پہلے بھی تم سے کچھ لینے نہیں آئی تھی، وہ سکون سے بولی، اور تم مجھے دے ہی کیا سکتے ہو؟ تمہارے پاس تمہارا اپنا ہے ہی کیا؟ بہت کچھ، وہ گردن اکڑا کر بولا۔ 10 لاکھ تو میرے ہاتھوں سے یوں نکل جاتا ہے، اور تم غالباً اتنی رقم حاصل کر کے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہی ہوگی۔ نہیں، اس کے سکون میں ذرا برابر فرق نہیں آیا۔ وہ 10 لاکھ روپے میرے پاس ثاقب حسن کی امانت ہیں، اور اسی سلسلے میں مجھے تمہاری رہنمائی اور مدد کی ضرورت ہے۔ کیا مطلب؟ وہ جو ریوالونگ چیئر کو مسلسل دائیں بائیں حرکت دیتے ہوئے اس کے وجود سے لاتعلقی اور بیزاری کا مظاہرہ کر رہا تھا، ایک دم سیدھا ہو بیٹھا تو کہنے لگی، میں اس سلسلے میں کسی اور سے بھی بات کر سکتی تھی، لیکن تمہارا انتخاب میں نے یوں کیا کہ تم ثاقب حسن کے بھائی ہو اور پورے خلوص سے مجھے مشورہ دو گے۔ کیا چاہتی ہو تم؟ وہ بغور اسے دیکھتے ہوئے پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ میں ان سارے پیسوں کو ثاقب حسن کے نام سے کسی ایسے فلاحی کام میں لگانا چاہتی ہوں جس کا اجر ثاقب حسن کو ملتا رہے۔ تم؟ بس ہونٹوں کی بے آواز جنبش ہوئی، اور وہ جس طرح بغور اسے دیکھ رہا تھا کتنی دیر تک اسی طرح بیٹھا رہا۔ کیا تم اس سلسلے میں میری کچھ مدد کرو گے؟ اس نے پوچھا تو وہ پہلے چونکا، پھر طویل سانس لے کر دوبارہ کرسی کی بیگ سے سر ٹکا لیا۔ کتنے ہی پل بیت گئے، وہ کچھ نہیں بولا، شاید کچھ سوچنے لگ گیا تھا۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، وہ مسلسل خاموشی سے اکتا کر بولی۔ پہلے تم میری بات کا جواب دو۔ اس نے اپنی گردن کو حرکت نہیں دی، بس نظریں ترچھی کر کے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں کہو۔ وہ سوالیہ نظریں اس پر جما کر اس کے بولنے کی منتظر تھی، اور وہ کہنے لگا، پیسہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، خاص کر آج کے دور میں، اور جبکہ ہر شخص اسے جائز و ناجائز طریقے سے حاصل کرنا چاہتا ہے، بلکہ اس کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں بھی ہے۔ پھر تم اسے اپنی آسائش کے لیے استعمال کرنے کی بجائے۔ عاقب، وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے بول پڑی، یہ ساری آسائشیں یہیں تک ہیں، اور اصل زندگی یہ نہیں وہ ہے۔ پھر ہم یہاں کی بجائے وہاں کا سامان کیوں نہ کریں؟ پھر بھی اس نے دہرایا، پھر سوچتے ہوئے بولی، اگر ہماری کوئی اولاد ہوتی تو میں شاید بلکہ یقیناً اس پر خرچ کرتی، اور جہاں تک میری ذات کا سوال ہے تو میں نے خود اپنے لیے جد و جہد کرنا سیکھ لیا ہے۔ پھر اٹھتے ہوئے بولی، غالباً تم مجھے مشورہ دینے کے موڈ میں نہیں ہو، اس لیے میں چلتی ہوں۔ بھابھی، وہ دروازے تک گئی تھی کہ اس نے پکار لیا، لیکن وہ پلٹی نہیں، اسی طرح کھڑی رہی۔ جانتی تھی جب اس نے بھابھی کہہ کر پکارا ہے تو اٹھ کر بھی ضرور آئے گا، اور وہ اٹھ کر اس کے سامنے تو آ کھڑا ہوا، لیکن سر نہیں اٹھایا، نہ ہی کچھ کہہ سکا۔ کیا بات ہے؟ وہ اس کے ندامت سے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ؟ اس کی زبان لڑکھڑائی، اور پھر وہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا۔ ارے رے، اس نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ پاگل مت بنو، چلو اٹھو۔ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ وہ اونچا پورا مرد اس کے سامنے رو پڑا۔ ہم نے آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، یہاں تک کہ بھائی جان۔ تم کیا جانا تمہارے بھائی جان نے میرے لیے کیا کچھ کیا؟ وہ فوراً بول پڑی۔ کیا کیا انہوں نے؟ اب وہ ساری باتیں تمہیں بتانے والی نہیں ہیں۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی تو پلکیں بھیگ گئیں۔
اچانک جانے کیا کچھ یاد آ گیا تھا، ایک ساتھ کئی روپ جن سے دانستہ نظریں چرانے کی خاطر پہلے ذرا سا رخ موڑا، پھر آواز پر قابو پاتے ہوئے بولی، بس اب میں جاؤں گی، شام اترنے لگی ہے، سواری مشکل سے ملے گی، لیکن آپ پہلے میرے ساتھ جائیں گی۔ کہاں؟ گھر، ابا آپ کا بہت پوچھتے ہیں۔ پھر بڑی آس سے بولا، چل رہی ہیں نا؟ چلو۔ وہ کچھ سوچ کر اس کے ساتھ چل پڑی، وہی گھر جہاں ثاقب حسن سب کی مخالفتیں مول لے کر اسے لایا تھا اور اس کے بعد قدم قدم پر اس کے لیے آزمائشیں رکھ چھوڑی تھی۔ وہ عاقب کے ساتھ یہاں آ تو گئی تھی، لیکن اب اسے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ شاید دل نے اس حقیقت کو اب تسلیم کیا تھا کہ اس گھر سے اس کا کوئی ناتا، کوئی تعلق نہیں رہا۔ ویسے وہ کوئی ناتا جوڑنے یا پرانے رشتوں کو یاد دلانے نہیں آئی تھی، بلکہ پرانے تعلق کا اگر کوئی تصور رہ گیا تھا تو اسے بھی مٹانے آئی تھی، اس خوبصورتی سے کہ دلوں میں کوئی کدورت نہ رہے۔ عاقب اسے سیدھا ابا کے پاس لے گیا۔ وہ انہیں دیکھ کر کتنی دیر تک چپ چاپ کھڑی رہی۔ جوان اولاد کے غم نے انہیں زندہ درگور کر دیا تھا۔ ابا! وہ ان کے پاس بیٹھی اور ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر پکارا تو وہ آنکھیں سکیڑ کر یوں دیکھنے لگے جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ابا، یہ بھابھی ہیں، ربیہ بھابھی، عاقب نے قدرے اونچی آواز میں انہیں بتایا، پھر اماں کو بلانے چلا گیا۔ بیٹی! ابا کا لرزتا ہوا ہاتھ اس کے سر پر آ ٹھہرا۔ کیسی ہو بیٹی؟ وہ بس اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ میں تمہارے پاس آنا چاہتا تھا، لیکن کیا کروں، جوان اولاد کے غم نے ایسی کمر توڑی ہے کہ چارپائی سے لگ کر رہ گیا ہوں۔ اس کی کچھ عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، دل کسی نامعلوم احساس سے سہما ہوا سا لگ رہا تھا۔ بہت آہستگی سے اس نے ابا کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لے کر پہلے ہونٹوں پھر آنکھوں سے لگا لیا۔ اسی وقت عاقب اپنی اماں کو لے آیا۔ وہ یقیناً انہیں اس کے ارادوں کے بارے میں بتا آیا تھا، جبھی انہوں نے آتے ہی اسے گلے لگا لیا تھا اور وہ ہر بوجھ، ہر خلیج سے ایک دم آزاد ہو گئی۔ وہ اپنی عادت یا فطرت سے مجبور تھی کہ کسی کو خفا نہیں کر سکتی تھی، اور یہ گھر جہاں اسے نہ محبت ملی اور نہ وہ مقام جو گھر کی بڑی اور پہلی بہو کی حیثیت سے ملنا چاہیے تھا، پھر بھری برادری میں جس طرح ساس نے گھر سے نکالا تھا اس وقت کو بھی وہ اب تک نہیں بھولی تھی۔ اس کے باوجود اس کے دل پر بوجھ سا رہا، کوئی اس سے خفا ہے تو کیوں؟ اور جب تک دل پر بوجھ رہتا وہ خلش محسوس کرتی رہتی، اور اب کیونکہ وہ گزری ہر بات کی خلش سے نجات حاصل کر کے پرسکون ہو کر رہنا چاہتی تھی، اس لیے خود ہی چلی آئی تھی، کیونکہ تھوڑا بہت یقین تھا کہ وہ ثاقب حسن کے پیسوں کو جس طرح اس کے نام کر رہی ہے، اس سے اس کے گھر والے اگر خوش نہ بھی ہوئے تو خفا بھی نہیں رہیں گے۔ اور یہی ہوا۔ عاقب اس کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا اور اماں نے نہ صرف گلے لگایا بلکہ اپنے گزشتہ رویے پر ندامت بھی محسوس کرتی رہی تھی۔ اس کا مقصد ان سب کو ندامتوں میں دھکیلنا یا اپنے سامنے ہاتھ جڑوانا ہرگز نہیں تھا، وہ بس صلح چاہتی تھی۔ اور جب اماں نے گلے لگایا تو اس کے دل سے گزرے وقت کی تمام اذیتیں اور کدورتیں آپ ہی آپ دھل گئیں۔ اس کے بعد وہ زیادہ دیر وہاں نہیں ٹھہر سکی۔ ابا، عاقب کے ساتھ ساتھ اماں بھی خاص طور پر اسے رات کے کھانے کے لیے روکتی رہ گئی، لیکن اس کے پاس معقول جواز موجود تھا کہ وہ گھر میں کہہ کر نہیں آئی، دیر ہو جانے کی صورت میں سب پریشان ہوں گے۔ اگر آپ نے جانے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو چلیں، میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ انہوں نے جب صوفیہ کی بات کو سنجیدگی سے سوچا تو انہیں اس کا مشورہ معقول اور مناسب لگا۔ اس نے کہا تھا کہ آپ ربیہ کے سلسلے میں امی سے بات کریں، پہلے بڑوں کے درمیان بات ہو جائے، اس کے بعد اسے کوئی بھی سمجھا سکتا ہے۔ پھر انہوں نے صوفیہ کے مشورے پر عمل کرنے کا سوچ لیا، لیکن اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ امی سے کس طرح بات کریں۔ انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ربیہ کا نام سن کر امی کا کیا رد عمل ہوگا۔ وہ جانتے تھے ربیہ امی کو بہت عزیز تھی اور اس کی وجہ سے اکثر امی انہیں بھی سخت سست کہہ سنایا کرتی، اور انہیں یہ بھی یاد تھا کہ جب انہوں نے ربیہ کو طلاق دی تھی تو امی صدمے سے نڈھال ہو کر رہ گئی تھیں، پھر اگلے کئی دن تک ان سے خفا بھی رہی تھیں، اور جب صوفیہ اور مہروز دوبارہ ربیہ کو اس گھر میں لانے کی بات کرنے لگے تھے تو امی بھی ان سے متفق تھیں، لیکن یہ سب اس وقت کی باتیں تھیں اور وہ جانتے تھے جب اچانک کوئی غیر متوقع بات ہو جائے تو فطری اور فوری طور پر انسان ایسی ہی باتیں سوچتا ہے، کیونکہ اس وقت انسان مکمل طور پر جذبات کے تابع ہوتا ہے، لیکن پھر وقت کی گردش جذبات میں وہ شدت نہیں رہنے دیتی، انسان کی سوچیں بھی بدل جاتی ہیں، ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے، اور اب وہ نہیں جانتے تھے کہ 3-4 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اب امی ربیہ کے لیے کیسے جذبات رکھتی ہیں، اور پتہ نہیں اب وہ اس بات کو مناسب سمجھتی ہیں یا نہیں۔ بہرحال 3-4 روز تک تو وہ امی سے بات کرنے کے لیے خود کو تیار کرتے رہے۔ پھر یہ اتفاق تھا کہ اس وقت وہ امی کے پاس جانے کا سوچ رہے تھے کہ امی خود ان کے کمرے میں آ گئیں۔ میں ابھی آپ کے پاس ہی آ رہا تھا، وہ کھڑے ہوئے تو بلا ارادہ منہ سے نکل گیا۔ اچھا، امی ہلکے سے مسکرائیں، پھر بیٹھتے ہوئے شکوہ کرنے لگیں، تمہیں ہمارے پاس بیٹھنے کی فرصت کہاں ملتی ہے، گھر میں بھی بہت کم نظر آتے ہو۔ اصل میں جب سے نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے تب سے۔ میں جانتی ہوں، امی ان کی بات کاٹ کر بولیں، اب تم مجھے نئے پروجیکٹ کی تفصیلات مت بتانے بیٹھ جانا۔ نہیں، انہوں نے بے ساختہ ہنسی کو نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر روکا، پھر بھی پورا چہرہ گہری مسکراہٹ کی گرفت میں آ گیا۔
بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ امی نے صوفے پر اپنے ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی۔ وہ بیٹھے تو پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تم نے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا تھا اور اب کافی وقت گزر گیا ہے۔ مجھے بتاؤ، تم نے شادی سے متعلق کیا فیصلہ کیا، کیا سوچا؟ امی نے بغیر کسی تمہید کے اصل موضوع چھیڑا تو وہ فوری طور پر یہی کہہ سکے۔ فیصلہ تو آپ کو کرنا ہے۔ میرا فیصلہ سنو گے؟ جی۔ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے تو وہ سوچ کر بولی، اگر تم اپنی گزشتہ غلطی پر نادم ہو اور اس کی تلافی بھی کرنا چاہتے ہو تو میں کہوں کہ ربیہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ جی؟ انہیں بے تحاشا حیرتوں نے آ گھیرا تھا۔ جس بات کو کہنے کے لیے وہ اتنے دنوں سے اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے وہ امی نے اتنی سہولت سے کہہ ڈالی تھی، گویا ان کی خواہشوں تک ان کی رسائی ہو گئی تھی۔ امی نے ایک نظر ان کے چہرے پر ڈالی، پھر کہنے لگی، بعض لوگ اپنے اندر بے پناہ کشش رکھتے ہیں کہ دل آپ ہی آپ ان کی طرف کھینچتا ہے، اور پھر وہ اتنے عزیز ہو جاتے ہیں کہ کہیں بھی رہیں محبت میں کمی نہیں آتی، کیونکہ ان کی ہر ادا دل پر نقش ہو چکی ہوتی ہے۔ ربیہ کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ قدر توقف کے بعد کہنے لگی، وہ بچی ربیہ اپنے اچھے کردار و عمل کے ایسے نقوش چھوڑ گئی ہے جسے مٹانے کی سوچنا میرے نزدیک حماقت کے ساتھ ساتھ کم ظرفی بھی ہے۔ میں نے جب تمہاری شادی کے بارے میں سوچا مجھے اسی کا خیال آیا۔ اگر تم کہو تو۔ امی خاموش ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگیں تو وہ سر جھکا گئے، گو کہ امی نے ان کے دل کی بات کہی تھی، پھر بھی وہ فوری طور پر کچھ نہ کہہ سکے۔ کوئی زبردستی نہیں ہے بیٹا، امی پتہ نہیں کیا سمجھی، کہنے لگی، میں نے اپنا خیال ظاہر کیا ہے، تم اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہو۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلانے لگے۔ کیا نہیں؟ میرا مطلب ہے مجھے آپ کی بات سے اختلاف نہیں ہے، اور ابھی آپ نے ٹھیک کہا، میں اپنی گزشتہ غلطی پر نادم ہوں، اور صرف تلافی کی خاطر نہیں امی، تلافی تو کسی بھی طرح ہو سکتی ہے، بلکہ اس سے شادی میری خواہش ہے۔ انہوں نے صاف گوئی سے اعتراف کیا تو امی کچھ دیر تک ان کی طرف دیکھتی رہیں، پھر کہنے لگی، اچھی بات ہے، میں جلد صوفیہ کے ساتھ جاؤں گی۔ پھر اٹھتے ہوئے بولیں، ایک بات یاد رکھنا کہ بظاہر یہ بات جتنی آسان ہے اتنی ہی مشکل بھی ہے، کیونکہ پہلے تم اس لڑکی کے ساتھ جو سلوک کر چکے ہو اس کے پیش نظر ہو سکتا ہے اس کے والدین یا وہ خود آمادہ نہ ہو۔ جی۔ وہ بس اسی قدر کہہ سکے، پھر امی کمرے سے چلی گئیں تو صوفے کی پشت سے سر ٹکاتے ہوئے قدرے اونچی آواز میں بڑبڑائے، اسے آمادہ ہونا پڑے گا۔ صوفیہ کو شہروز احمد پہلے ہی بتا چکے تھے کہ امی ان کی ربیہ سے شادی کے لیے جی جان سے تیار ہیں، پھر بھی جب امی نے صوفیہ سے بات کی تو وہ انجان بن کر پوچھنے لگی، آپ نے شہروز بھائی سے پوچھ لیا ہے؟ ہاں، وہ بھی ایسا ہی چاہتا ہے۔ اچھا۔ صوفیہ اچھا کہہ کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی کہ پھر اب کیا مسئلہ ہے، اور امی سمجھ کر بولیں، تمہارا کیا خیال ہے، پہلے تم اپنے گھر والوں سے بات کرو گی یا میں پیغام لے کر جاؤں؟ جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ اس نے اپنا دامن بچا لیا، پھر امی کے خاموش رہنے پر سوچتے ہوئے بولی، آپ چلیں تو زیادہ اچھا ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، بہرحال شام میں تیار رہنا، چلیں گے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر شام میں صوفیہ اور مہروز کے ساتھ امی کو اپنے گھر میں دیکھ کر اماں حیران تو ہوئیں لیکن اپنی حیرت ظاہر نہیں ہونے دی۔ آج میں پھر سوالی بن کر آئی ہوں، امی نے بیٹھتے ہی کہا تو اماں چونک کر صوفیہ کو دیکھنے لگیں۔ اشارے سے پوچھا بھی کہ کیا بات ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ کوئی جواب نہیں دے سکتی تھی۔ ہلکے سے کندھے اچکا کر رہ گئی، تب اماں خود ہی قیاس کرتے ہوئے بیٹھ گئیں۔ ربیہ نظر نہیں آ رہی، امی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھنے لگیں، وہ ابھی آفس سے نہیں آئی؟ کب تک آتی ہے؟ بس آنے والی ہوگی۔ اچھا۔ امی کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگی، مجھے آپ کی بیٹی ربیہ بہت عزیز ہے اور میں دوبارہ اسے مانگنے آئی ہوں۔ اماں نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ ان کی طرف سے یوں منہ موڑا جیسے انہیں یہ بات پسند نہ آئی ہو۔ آپ نے شاید میری بات کا برا مانا، امی کچھ مایوس ہو کر کہنے لگی۔ برا ماننے کی بات نہیں ہے بہن، اماں کہنے لگیں، آپ خود سوچیں، پہلے آپ کے بیٹے نے بغیر کسی قصور کے اسے طلاق دی، پھر اب آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، پھر بھی میں کہوں گی آپ سوچیں ضرور۔ اماں کچھ کہنا چاہتی تھیں کہ صوفیہ نے اشارے سے انہیں خاموش رہنے کے لیے کہا، پھر چائے کے بہانے وہاں سے اٹھ گئی اور کچھ دیر بعد اماں اس کے پیچھے چلی آئیں۔ کیا بات ہے؟ اماں ایسا رویہ اختیار نہ کریں کہ امی بالکل مایوس ہو کر چلی جائیں۔ آپ نہیں جانتی شہروز بھائی نے ربیہ کو طلاق کیوں دی تھی؟ آخری الفاظ بلا ارادہ اس کے منہ سے نکل گئے اور اماں فوراً پوچھنے لگیں، تم جانتی ہو؟ ہاں، لیکن یہ وقت ان باتوں کو دہرانے کا نہیں ہے، بس آپ میری بات کا یقین کر لیں کہ غلطی ربیہ ہی کی تھی، ورنہ شہروز بھائی بہت اچھے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی تم اپنی بہن کو؟ اماں وہ فوراً بول پڑی، بہن غلطی کرے تو کیا وہ غلطی نہیں ہوتی؟ کیا کیا تھا اس نے؟ اماں چپتے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگیں۔ اس بات کو چھوڑیں، آپ اندر جا کر بیٹھیں اور خدا کے لیے پچھلی کوئی بات مت دہرائیے گا۔ وہ زبردستی اماں کو اندر دھکیل کر خود کچن میں آ گئی جہاں ہما ٹرے میں کپ رکھ رہی تھی۔ صرف چائے؟ وہ دیگر لوازمات کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے بولی۔ کیا کروں چھوٹی آپا، اتفاق سے اس وقت اور کچھ ہے بھی نہیں اور کوئی لانے والا بھی نہیں ہے۔ ٹھہرو، میں مہروز سے کچھ منگواتی ہوں، خالی چائے مت لے جانا۔ صوفیہ وہیں سے پلٹ کر اندر چلی گئی تو ہما چولہا دھیما کر کے وہیں بیٹھ گئی، اور ابھی وہ اس نئے سرے سے جڑنے والے رشتے کے بارے میں سوچنے لگی تھی کہ ربیہ کو آتا دیکھ کر اشارے سے اپنے پاس بلا لیا۔
کون آیا ہے؟ وہ ٹرے میں سجی پیالیاں دیکھ کر پوچھنے لگی۔ آپ کی ساس، ہما شرارت سے کہہ گئی۔ کون؟ ثاقب کی والدہ؟ ارے نہیں، میں ہونے والی ساس کی بات کر رہی ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ پیشانی پر بل ڈال کر پوچھنے لگی۔ میرا مطلب ہے شہروز بھائی کی والدہ آئی ہیں۔ ہما اگر صوفیہ کی ساس کہتی تب بھی کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی، لیکن اس نے شہروز کا نام لیا تھا، وہ نہ سمجھتے ہوئے بھی سمجھ رہی تھی۔ کیوں آئی ہیں؟ اب کے لہجے میں ناگواری بھی سمٹ آئی تھی۔ پرانے رشتے جوڑنے۔ ناممکن، وہ دانت پیس کر بولی اور پیر پٹکتے ہوئے اسٹور کے راستے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے بے حد غصہ آ رہا تھا، دل چاہا جس طرح کبھی صوفیہ سارے لحاظ بھلا کر ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی وہ بھی ایسا ہی کرے، صاف ان کے منہ پر کہہ دے کہ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں اور آئندہ آپ ایسی کسی نیت سے یہاں آنے کی زحمت مت کیجیے گا۔ لیکن اس میں صوفیہ جیسا حوصلہ نہیں تھا۔ پھر بھی ان سب کے جانے کے بعد اس نے اماں کو ضرور گھیر لیا۔ اماں، جو آپ سوچ رہی ہیں وہ قطعی ناممکن ہے۔ کیا ناممکن ہے؟ اماں الٹا اس سے پوچھنے لگیں۔ میری شادی، وہ بلا جھجک بولی۔ کیوں ناممکن ہے؟ ابھی تمہاری کوئی اتنی عمر کی بات مت کریں اماں، وہ ضد ہو کر بولی۔ بس مجھے شادی نہیں کرنی، میں پہلے بھی بار بار آپ سے کہہ چکی ہوں، اب آخری بار کہہ رہی ہوں کہ اگر میری شادی کی بات کریں گی تو میں یہاں نہیں رہوں گی۔ یہ اچھی بات کرتی ہو تم، آخر کہاں جاؤ گی؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ اماں کو بھی غصہ آنے لگا۔ خدا کی زمین بہت بڑی ہے، کہیں نہ کہیں ٹھکانہ مل ہی جائے گا۔ ہاں، لیکن عورت کا اصل ٹھکانہ اس کا اپنا گھر ہوتا ہے۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ اکیلی عورت کا ہمارے معاشرے میں کیا مقام ہوتا ہے۔ میں اور تمہارے ابا میاں ہمیشہ تمہارے پاس نہیں بیٹھے رہیں گے۔ آخری عمر ہے، چل چلاؤ کا وقت ہے، کون جانے کب آنکھ بند ہو جائے۔ بس کریں اماں، آپ کی ایسی باتیں مجھے شادی پر مجبور نہیں کر سکتی۔ پھر آپ خود سوچیں، جس گھر سے میں ایک بار نکل کر آئی ہوں، دوبارہ اسی گھر میں کیا میں کوئی مقام بنا سکوں گی؟ یا وہ لوگ مجھے ویسی ہی محبت اور عزت دے سکیں گے؟ کیوں نہیں، جب وہ لوگ اتنی چاہ سے تمہیں مانگنے آئے ہیں اور اپنی پہلی غلطی پر نادم بھی ہیں۔ اچانک اماں کو صوفیہ کی بات یاد آ گئی تو کہنے لگی، ہم پہلے کا سارا الزام ان پر نہیں رکھ سکتے، یقیناً تم سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہوگی۔ مجھ سے؟ وہ حیران ہوئی۔ اب سے پہلے تو اماں نے ایسی بات کبھی نہیں کی تھی اور اب اتنے یقین سے کہہ رہی تھی۔ بہرحال غلطی تمہاری ہو یا شہروز احمد کی، میں گزری باتیں نہیں دہرانا چاہتی، اور آئندہ کے لیے تم سن لو کہ مجھے تمہاری شادی کرنی ہی ہے۔ شہروز احمد نہ صحیح کوئی اور اچھا رشتہ مل جائے گا۔ اماں اپنا فیصلہ سنا کر چلی گئیں اور وہ سن سی بیٹھی رہ گئی۔ کتنی دیر بعد ہما اندر آئی اور اسے یوں بیٹھے دیکھ کر قدرے پریشانی سے پوچھنے لگی، کیا ہوا آپی؟ اور وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ آپی؟ ہما اس کے پاس آ بیٹھی اور اس کے گرد بازوؤں کا حلقہ بنا کر بولی، کیوں رو رہی ہیں آپ، بتائیں نا۔ وہ اور شدت سے رونے لگی۔ آپی پلیز، ورنہ میں بھی رونے لگوں گی۔ اماں سے پوچھو جا کر، جن کا ہمیشہ مجھ پر ہی بس چلتا ہے، وہ اسی طرح روتے ہوئے بولی۔ کیا کہا ہے انہوں نے؟ کہنا کیا ہے، اپنا فیصلہ سنا گئی ہیں کہ میری شادی ضرور کریں گی، اور آپ اس طرح رو رہی ہیں جیسے ابھی رخصتی ہو رہی ہے۔ ہما اس کے کندھے پر ٹھوڑی ٹکاتے ہوئے قطرے شرارت سے بولی تو وہ شاکی نظروں سے دیکھنے لگی۔ آپ بھی عجیب ہیں۔ ہما اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ صاف کرنے لگی۔ کہاں تو اپنے آپ کو چٹان کہتی ہیں اور کہاں ذرا ذرا سی بات پر رونے بیٹھ جاتی ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے آپ اب بھی ویسی ہی ہیں، اندر سے ڈری سہمی ہوئی اور بزدل سی۔ نہیں، وہ بچوں کی طرح منہ پھلا کر بولی تو ہما کو ہنسی آ گئی۔ بالکل، میں آپ کو بزدل کہوں گی۔ اس تمام عرصے میں آپ کی بہادری صرف اتنی ہے کہ آپ عاقب بھائی کے آفس پہنچ گئیں اور عاقب کی دھمکیوں کے باوجود انشورنس کی رقم حاصل کر لی۔ اس کے بعد بزدلی کی انتہا یہ کہ صلح کا جھنڈا لہراتی ہوئی ان کے گھر پہنچ گئیں۔ میں پوچھتی ہوں، کیا ضرورت تھی آپ کو وہاں جانے کی؟ میں ہر بوجھ سے آزاد ہو کر جینا چاہتی ہوں۔ ہو گئی آپ پرسکون؟ ہاں، کیونکہ اب ان کا گزشتہ رویہ مجھے یاد نہیں آتا۔ کسی وقت خیال آئے بھی تو میرے اندر غم و غصہ نہیں بھرتا۔ اس کے برعکس میں بڑی سہولت سے ان دنوں کو ذہن سے جھٹک دیتی ہوں۔ اور ہما بہادری لڑنے میں نہیں، معاف کر دینے میں ہے۔ میں نے معافی کا جو یقین ثاقب حسن کو دیا ہے، اس سے تو لگتا ہے میں گرداب سے نکل آئی ہوں۔ شاید تم یقین نہ کرو، لیکن میں تمہیں بتاؤں، اس روز ثاقب حسن کا خیال آنے پر جب عادت کے مطابق میں نے کہا میں نے تمہیں معاف کیا، تو وہ جیسے مسکراتا ہوا میرے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ کسی نادیدہ نقطے پر نظریں مرکوز کیے کہہ رہی تھی، میں نے آپ کی بات کا یقین کر لیا، اور اب آپ یہ بتائیں کہ شہروز بھائی کو معافی کس طرح ملے گی؟ ہما نے مسکراہٹ دبا کر ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بھائی شہروز بھائی بھی اپنے گزشتہ رویے پر نادم ہیں اور بس، وہ فوراً بول پڑی، انہیں نادم ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آئندہ تم میرے سامنے ان کا نام مت لینا، ورنہ میں اماں سے کہہ دوں گی کہ اگر شہروز احمد کو اس گھر سے دوبارہ رشتہ جوڑنے کا اتنا ہی شوق ہے تو تم موجود ہو۔ آپ بھی؟ ہما کو جیسے شوق سا لگا۔ انتہائی تعصب سے اسے دیکھے گئی تو وہ ندامت محسوس کرتے ہوئے بولی، آئی ایم سوری۔ عجیب اتفاق تھا کہ کبھی وہ امی کے ساتھ صوفیہ کے لیے مہروز کا پرپوزل لائی تھی تو صوفیہ نے اس پر دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے ساتھ الزام بھی لگایا تھا کہ اس نے اپنی ساس سے میرے بارے میں بات کی ہوگی، اور اب وہ اس انداز سے سوچ رہی تھی اور اسے رہ رہ کر صوفیہ پر غصہ آ رہا تھا۔
जब किसी तरह वो अपने गुस्से को नहीं दबा सकी तो ऑफिस से ही उसे फ़ोन कर डाला। अब ये उसकी किस्मत के हमेशा की तरह दूसरी तरफ से रिसीवर उठते ही वही आवाज़ सुनाई दी, शहरोज़ अहमद स्पीकिंग। उसने होंठ भींचते हुए घड़ी की तरफ देखा, 3 बज रहे थे। इस वक्त उनकी घर में मौजूदगी उसकी समझ में नहीं आई थी। हेलो, कौन? वो पूछ रहे थे। पहले उसने सोचा फ़ोन बंद कर दे, लेकिन फिर इरादा मुलतवी कर दिया और कदरे आवाज़ बदल कर बोली, सोफिया है। कौन? रबिया? बदली हुई आवाज़ के बावजूद वो पहचान गए तो वो झुंझला कर बोली, आपको इससे क्या, मैं रबिया हूँ या कोई भी, बस आप सोफिया को बुला दें। वो उसकी झंझलाहट पर खासे महसूस हुए और सोच कर बोले, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। कितना इंतज़ार? बस इतना कि मैं सोफिया के कमरे में जाकर उन्हें बुला लाऊं। ठीक है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। किसका? वो छेड़ने की गर्ज से बोले, मेरा मतलब है मेरी वापसी का। या? उसने पूरी बात सुने बगैर ही सिलसिला मुनक़ता कर दिया और अंदर ही अंदर खोलते हुए मेज़ पर पेशानी टिकाई ही थी कि फ़ोन की घंटी बजने लगी। हेलो, उसने रिसीवर उठाकर बेदिली से कहा। फ़ोन क्यों बंद कर दिया था? शहरोज़ अहमद अपने मखसूस लहजे में पूछ रहे थे। शहरोज़ अहमद के रिंग बैक करने पर उसे वाकई हैरत हुई, क्योंकि उसके ख्याल में वो ऐसा नहीं कर सकते थे। इसलिए फ़ौरी तौर पर वो कोई जवाब ना दे सकी। फिर अंदर ही अंदर झंझलाई भी थी, इसलिए कसदन कुछ देर और खामोश रही, इस ख्याल से कि कहीं कोई गलत बात मुँह से ना निकल जाए। हेलो रबिया, उसके खामोश रहने पर वो पुकार कर कहने लगे, मेरी बात का जवाब तो दें। कौन सी बात का? वो किसी हद तक अपने आप पर काबू पाकर नॉर्मल लहजे में पूछने लगी। गोया आप एतराफ़ कर रही हैं कि मेरी बहुत सी बातों का आपको जवाब देना है। पता नहीं आप क्या कह रहे हैं, वो उलझ कर बोली। चलिए ये बताइए, सोफिया से क्या काम है? मुझे उनसे जो काम है मैं उनसे ही कहूँगी। अच्छी बात है, फिर बुलाऊँ उन्हें? नहीं, रहने दें। क्यों? क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास, और अब मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ। आप बराए मेहरबानी मुझे दोबारा रिंग मत कीजिएगा। इसके साथ ही उसने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। फिर कुछ देर तक टेलीफोन को यूं ही देखती रही जैसे फिर बेल बजने लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब वो तवील सांस लेकर अपने काम में मसरूफ़ हो गई। फिर कितने ही सारे दिन गुजर गए और वो जो गुज़िश्ता हर बोझ और खलीज से निजात हासिल करके पुरसकून होना चाहती थी, बुरी तरह डिस्टर्ब हो गई थी। और ये सारी डिस्टर्बेंस शहरोज़ अहमद के प्रपोज़ल की वजह से थी, क्योंकि अपनी तरफ से उसने अम्मा को साफ मना कर दिया था, लेकिन एक तो अम्मा ने उसका इनकार शहरोज़ अहमद की अम्मी तक नहीं पहुँचाया था। दूसरे खुद शहरोज़ अहमद हर दूसरे दिन या तो उसे ऑफिस में फ़ोन कर लेते या खुद चले आते थे। और फिर उनकी शख्सियत इतनी आम सी भी नहीं थी कि मुसलसल नज़रअंदाज की जाती, बल्कि उनके बारे में खुद रबिया का कहना था कि वो शख्स सबसे बड़ा साहिर है। उसकी आंखों में फ़तह कर लेने वाली ऐसी क़ुव्वत है कि मुकाबिल मफतूह होकर भी खुश रहता है, और वो जहाँ खड़ा हो जाए आसपास के माहौल को भी अपने आप पर रश्क आने लगता है। उसने अम्मा से कहा था उसने ज़िंदगी के 2 रुख देखे हैं, एक जितना खूबसूरत था, दूसरा उतना ही बदसूरत। फिर यह भी कहा था कि वैसी खूबसूरतियाँ मेरा मुकद्दर नहीं हो सकती। अगर उसने अपना मुकद्दर देखा होता तो ऐसी बात ना करती, क्योंकि अब वही खूबसूरतियाँ उसके रास्तों को सजाने लगी थीं। उसकी समझ में नहीं आता था ये सब क्या है। वो ख्वाबों की दुनिया में भटक रही है या हकीकत में उसके साथ ऐसा हो रहा है। ज़िंदगी अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ उसे अपनी तरफ बुला रही थी, और अगर जो वो नादान होती तो पहले की तरह आंखें बंद करके उन रास्तों पर चल पड़ती। लेकिन अब वो नादान नहीं थी। गर्दिश दौरा ने उसे बहुत कुछ सिखा और समझा दिया था। वो जान गई थी कि हर खूबसूरत नज़र आने वाली शय दर हकीकत खूबसूरत नहीं होती। इसीलिए शुरू में शहरोज़ अहमद की आवाज़ सुनते ही वो फ़ोन बंद कर देती, उसके बाद झंझलाने लगती, फिर कोई सख्त जुमला कह देती कि शायद वो ये सिलसिला तर्क कर दें, लेकिन उन्होंने भी जैसे तय कर रखा था उसकी किसी बात का बुरा ना मनाएंगे। ऑफिस आते तो ख़ास तौर से उसकी टेबल के सामने से गुजरते हुए हल्के से खांस कर उसे मतवज्जा करते या अपनी आमद की इतला देते थे। वह कसदन सर को इस कदर झुका लेती जैसे कोई बहुत ज़रूरी काम कर रही हो, लेकिन बहुत जल्द उसे अंदाज़ा हो गया कि इस तरह वो मज़ीद डिस्टर्ब हो रही है। वो लाख उनकी आवाज़ सुनते ही फ़ोन बंद कर दे, लेकिन उसके बाद बहुत देर तक लाशऊरी तौर पर वो यही सोचती रहती है कि पता नहीं वो क्या कहना चाहते थे। फिर उनकी आमद पर सर को झुका लेना भी अपने आप को फ़रेब देना लगा, क्योंकि पहले वो उनके कदमों को शुमार करती, फिर उसका ध्यान आप ही आप असफंदियार के कमरे की तरफ रहता जहाँ शहरोज़ अहमद दाखिल होते। उसके बाद वो उनके निकलने का भी इंतज़ार करती। ये सारी सूरत हाल उसे बेहद परेशान कर रही थी, और एक तवील मुद्दत बाद वो एक बार फिर फ़रार का सोचने लगी। पहले उसने सोचा ये जॉब ही छोड़ दे, लेकिन अब जॉब उसकी ज़रूरत थी और दोबारा इतनी अच्छी जॉब मिलना आसान ना था, इसलिए 1 महीने की छुट्टी लेकर घर बैठ गई। बुज़दिल शहरोज़ अहमद को जब से मालूम हुआ था कि वो 1 महीने की छुट्टी पर चली गई है तो वो मुसलसल उसे बुज़दिल कह रहे थे। यहाँ तक कि घर आने पर जब सोफिया से सामना हुआ तो उसे देखते ही कहने लगे, वो बुज़दिल घर बैठ गई है। कौन? फौरी तौर पर सोफिया बिल्कुल नहीं समझी। आपकी बहन, और कौन? पिछले 1 हफ्ते से मुसलसल फ़ोन कर रहा हूँ, कई बार ऑफिस भी गया, नज़र नहीं आई। आज इस फंदियार से पूछा तो मालूम हुआ कि 1 महीने की छुट्टी पर गई हुई है। अच्छा, सोफिया हंसने लगी। आप जानते तो हैं फ़रार हासिल करने में वो मास्टर है,
لیکن اب زیادہ دیر فرار ممکن نہیں ہے۔ وہ اس کی گزری ہوئی کوئی بات یاد کر کے ہلکے سے مسکرائے، پھر کہنے لگے، آخر وہ چاہتی کیا ہے؟ پتہ نہیں، صوفیہ کندھے اچکا کر بولی۔ میں تو اس دن کے بعد سے دوبارہ گئی ہی نہیں ہوں۔ لیکن اب آپ کو جانا پڑے گا۔ نہیں بھائی، میں جانتی ہوں اس کے اندر جتنا غبار بھرا ہوگا وہ مجھ پر نکالے گی، اور جو اتنے دنوں سے آپ اسے تنگ کر رہے ہیں اس کا حساب بھی مجھ سے لے گی۔ اور معاف کیجیے گا شہروز بھائی، مجھے آپ کی خاطر جان قربان کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ ارے، وہ بے ساختہ ہنس پڑے۔ کیا وہ اتنی ہی خونخوار ہو چکی ہے؟ بالکل، اور میری مانے تو اس کا خیال چھوڑ دیں۔ ناممکن۔ پھر اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے بولے، کل آپ کو ہر صورت میں میرا میسج اس تک پہنچانا ہے۔ بات سنیں بھائی۔ صوفیہ پیچھے سے پکارتی رہ گئی، لیکن وہ اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ صوفیہ کا خیال تھا اسے دیکھتے ہی ربیہ شروع ہو جائے گی اور وہ ساری باتیں جو کبھی اس نے اس سے کہی تھیں اب وہ کہے گی، لیکن اس کے برعکس اس کے ہونٹوں پر ایک جامد چپ تھی۔ صوفیہ کو دیکھ کر وہ اس کے سامنے سے ہٹی بھی نہیں اور نہ ہی ہمیشہ کی طرح کسی گرم جوشی کا اظہار کیا، بس ایک نظر اس پر ڈال کر جس طرح ابتہاج کے ساتھ مصروف تھی اسی طرح مصروف رہی۔ اور اس صورتحال کا مقابلہ صوفیہ کو خاصا مشکل نظر آیا، کیونکہ اگر وہ کہہ سن کر دل کی بھڑاس نکال لیتی تو پھر اس کی بات بھی سن سکتی تھی، لیکن اب اس کی بے نیازی دیکھ کر صوفیہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس سے کیسے بات کرے۔ کچھ دیر تک وہیں اماں اور ہما کے پاس بیٹھی رہی، پھر جب اماں اٹھ کر کچن میں گئی تو صوفیہ بھی بچے کو ہما کی گود میں دے کر اماں کے پیچھے چلی آئی۔ اماں، آپ نے کیا سوچا ہے؟ وہ چھوٹتے ہی پوچھنے لگی۔ ربیہ کے لیے؟ اماں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہاں، ابھی جب میں آ رہی تھی تو امی نے خاص طور سے مجھے تاکید کی تھی کہ میں آپ سے معلوم کروں۔ میں کیا کروں؟ آگے وہ ربیہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ کیا کہتی ہے؟ کچھ نہیں، بس صاف انکار۔ زیادہ بات کروں تو کہتی ہے گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اماں فکر مندی سے بولی، آپ خوامخواہ اس کی دھمکیوں میں مت آئیں، آخر کہاں جائے گی؟ اتنی تو بزدل ہے، پتہ نہیں نوکری کیسے کر رہی ہے۔ پھر پیڑھی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولی، آپ نے ابا میاں سے بات کی؟ ہاں۔ کیا کہا انہوں نے؟ انہیں تو پہلے بھی شہروز احمد بہت پسند تھا اور اب بھی وہ کوئی اعتراض نہیں کر رہے، لیکن ان کا کہنا ہے پہلے ربیہ سے پوچھ لو، اور وہ ہے کہ شہروز احمد کے لیے صاف انکار کر رہی ہے۔ قدرے توقف کے بعد خود ہی کہنے لگی، ویسے اس کا کہنا بھی ٹھیک ہے کہ جس گھر سے ایک بار نکل آئی ہے دوبارہ وہاں جانا۔ اماں نفی میں سر ہلانے لگیں۔ اماں، یہ کوئی انہونی بات تو نہیں ہے، آخر آپ کو کہیں نہ کہیں تو اس کی شادی کرنی ہی ہے، اور میں سمجھتی ہوں بجائے اس کے کہ نئے سرے سے رشتہ تلاش کیا جائے اور پتہ نہیں کیسے لوگ ملیں، اس سے بہتر ہے شہروز بھائی کے بارے میں سوچیں۔ میں نے خود یہی سوچا ہے، لیکن کیا کروں، وہ کچھ سنے تب نہ۔ میں بات کروں اس سے؟ کر کے دیکھو، اماں نے کہا تو وہ اسی وقت اٹھ کر اندر چلی آئی۔ ہما دونوں بچوں کی ریسلنگ کروا رہی تھی اور وہ بڑی دلچسپی سے دیکھنے کے ساتھ ساتھ بار بار کہے جا رہی تھی، خیال کرو ہما، کہیں کوئی نیچے نہ گر جائے۔ تم آج آفس نہیں گئی؟ نہیں، میں چھٹی پر ہوں، اس نے سرسری انداز میں جواب دیا، جبکہ پورا دھیان بچوں کی طرف تھا۔ اچھا، کتنے دن کی چھٹی لی ہے؟ 1 مہینے کی۔ خیریت؟ کوئی اور کام ہے یا یوں ہی؟ بس یوں ہی۔ چلو اچھا ہے، کچھ دن آرام کر لو۔ پھر اچانک جیسے یاد آیا تو کہنے لگی، ارے ہاں، اگلے مہینے بچوں کی سالگرہ ہے نا؟ مجھے یاد ہے، وہ ہلکے سے مسکرا کر بولی۔ ایک ساتھ سالگرہ منائیں گے، میرا مطلب ہے ایک ہی جگہ، صوفیہ نے کہا تو وہ یوں ہی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تب صوفیہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، تم سب ہمارے گھر آ جانا، وہیں دونوں بچوں کی سالگرہ۔ نہیں چھوٹی آپا، وہ پوری بات سنے بغیر بول پڑی، ہم ابتہاج کی سالگرہ اپنے گھر منائیں گے۔ یہ صحیح ہے کہ ہم آپ کی طرح بہت دھوم دھام نہیں کر سکیں گے، لیکن جو ہماری حیثیت ہے اس کے مطابق ضرور کریں گے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ صوفیہ نے ٹوکا۔ میں تو اپنی خواہش بتا رہی تھی کہ سالگرہ والے دن دونوں بچے ساتھ ہوں، اور تم حیثیتوں کا فرق لے بیٹھی۔ اگر ایسی بات ہے تو اس دن ہم سب یہیں آ جائیں گے۔ پھر سرگوشی میں بولی، شہروز بھائی سمیت۔ وہ انسنی کر کے منہ دوسری طرف موڑنا چاہتی تھی کہ صوفیہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال دیا اور اس کے کندھے پر ٹھوڑی ٹکاتے ہوئے بولی، تمہیں شہروز بھائی کی آمد پر کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ میں کیوں اعتراض کروں گی؟ وہ بغیر کسی تاثر کے بولی۔ تو سنو، اس وقت بھی اعتراض مت کرنا جب وہ 2 گواہوں کے ساتھ آئیں۔ چھوٹی آپا، وہ اپنی کمر سے اس کا ہاتھ نکال کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ہما کو بچوں کا خیال رکھنے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صوفیہ نے سوچا جب بات شروع ہو گئی ہے تو ادھوری نہیں رہنی چاہیے، اور فوراً اٹھ کر اس کے پیچھے چلی آئی۔ چھوٹی آپا، وہ اسے اپنے پیچھے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر کہنے لگی، میں شہروز احمد کے بارے میں کوئی بات نہیں سنوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اماں کو اپنا فیصلہ سنا چکی ہوں، اور اگر انہوں نے آپ لوگوں تک میرا جواب نہیں پہنچایا تو سن لیجئے، میں شہروز احمد سے شادی نہیں کروں گی۔ اماں کی زبانی تمہارا انکار سن چکی ہوں، صوفیہ اطمینان سے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی، اور اب تمہاری زبانی وجہ جاننا چاہتی ہوں۔ وجہ؟ وہ تلخی سے ہنسی۔ میں وجہ بتانے کی پابند نہیں ہوں، بس میرا دل نہیں مانتا۔ ہمیشہ دل کی مانتی ہو اور ہمیشہ پچھتاتی ہو۔ اب نہیں پچھتاؤں گی، وہ یقین سے بولی تو صوفیہ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر سمجھانے کی غرض سے بولی، دیکھو ربیہ، یہ تو نہیں ہے کہ تم شہروز احمد کو نہیں جانتی،
بہت اچھی طرح جانتی ہوں، وہ فوراً بول پڑی۔ اس کے لہجے میں طنز سمٹ آیا تھا۔ یہ وہی شخص ہے نا جس نے ثاقب حسن کے کہنے پر ایک معاہدے کے تحت مجھ سے شادی کی، پھر اس کے کہنے پر طلاق بھی دے دی، اور اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب اس نے کس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اور اس کی کیا گارنٹی ہے کہ کل کو وہ کسی کے کہنے پر مجھے چھوڑے گا نہیں؟ ربیہ، صوفیہ واقعی بہت حیران تھی۔ میں غلط نہیں کہہ رہی، آپ ہی بتائیے میں کیسے شہروز احمد کا اعتبار کر لوں، اور یہ باتیں تو آپ کو بھی سوچنا چاہیے، پھر آپ کیوں ان کی وکالت کرتی ہیں؟ اس لیے کہ میں جانتی ہوں تمہارے بغیر ان کی زندگی ادھوری ہے۔ بس کریں چھوٹی آپا، کسی کے بغیر کوئی ادھورا نہیں ہوتا، لیکن وہ ادھورے ہیں، اور تمہیں اس سے بڑھ کر اور کیا یقین چاہیے کہ تمہارے بعد انہوں نے پھر کسی کو دل میں جگہ نہیں دی، اور اس تمام عرصے میں تم جس طرح سائے کی طرح ان کے ساتھ رہی ہو، یہ سب مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اب میں تمہیں کیا کیا بتاؤں، کبھی کبھی تو میں خود ان سے الجھ پڑتی تھی کہ جب کوئی ناتا نہیں رہا تو پھر کیوں انہیں تمہارا خیال ہے۔ قدرے توقف کے بعد سوچ کر بولی، اور یہ بچہ ابتہاج، یہ ہم سب نے نہیں، شہروز بھائی نے تمہاری گود میں ڈالا تھا۔ انہوں نے اس وقت تمہاری بات سن لی تھی جب تم مجھ سے بچہ مانگ رہی تھی، پھر انہوں نے مہروز سے کہا کہ بچہ ربیہ کو دے دو۔ چھوٹی آپا، اس کے ہونٹ بے آواز جنبش کے ساتھ نیم واہ ہوئے اور وہ پوری کھلی آنکھوں سے دیکھے گئی۔ تب صوفیہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، تمہارا قصور نہیں ہے، حالات نے تمہیں منفی انداز سے سوچنا اور ہر ایک کو شبے کی نظر سے دیکھنا سکھا دیا ہے۔ پھر بھی میں تم سے کہوں گی کہ تم کم از کم شہروز بھائی کے جذبوں پر شبہ مت کرو، وہ کل بھی تمہارے ساتھ مخلص تھے اور آج بھی مخلص ہیں۔ اگر وہ اپنے خلوص کی یہ قیمت چاہتے ہیں کہ میں نہیں، میری بہن، صوفیہ نے فوراً ٹوک دیا، خلوص کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اور وہ بدلے میں کچھ نہیں چاہتے، ان کی تو بس یہ خواہش ہے کہ ان کی بے آب و رنگ زندگی میں تمہارے نام، تمہارے وجود اور تمہاری محبت سے بہار آ جائے۔ میرے وجود سے؟ ارے چھوٹی آپا، میں تو خود۔ اس کی آواز بھرا گئی تو وہ خاموش ہو گئی۔ صوفیہ نے محبت سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر دبایا، پھر کہنے لگی، سنو، کبھی تم لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ خوشیاں دروازے پر دستک دیں تو دروازے بند نہیں کر لینے چاہیے، پھر اب تم کیوں دروازے بند کر رہی ہو؟ میں کیا کروں؟ اس نے گویا ہتھیار ڈال دیے۔ صرف آخری بار اپنی زندگی کے فیصلے کا اختیار مجھے دے دو، یقین کرو میں تمہارے راستوں میں بہاروں کے قافلے اتار دوں گی۔ مجھے بہاریں راس نہیں آتی، وہ مایوسی سے بولی۔ یہ محض تمہارا وہم ہے، اس طرح مت سوچو، بلکہ اب تم کچھ بھی مت سوچو، میری جھولی میں فقط ایک ذرا سی ہاں ڈال کر ہر فکر سے آزاد ہو جاؤ۔ وہ شش و پنج میں پڑ گئی، کیا کرے کیا نہ کرے، اور صوفیہ اس کی کیفیت محسوس کر کے کہنے لگی، چلو میں اصرار نہیں کرتی، پہلے تم خود اچھی طرح سوچ لو، لیکن مثبت انداز سے، میں پھر تم سے بات کروں گی۔ جس روز سے صوفیہ اسے سمجھا کر گئی تھی اسی روز سے وہ اس نہج پر سوچنے لگی تھی، لیکن ہر بار اس کی سوچ کا اختتام اس بات پر ہوتا کہ لوگ کیا کہیں گے، خاص طور سے ثاقب حسن کے گھر والے۔ پھر اسے خود بھی بڑا عجیب سا لگتا تھا کہ وہ دوبارہ اس گھر میں داخل ہو۔ اس کے علاوہ اسے شہروز احمد پر بھی کچھ زیادہ بھروسہ نہیں تھا، اور یہ بے اعتباری اسے ثاقب حسن کے رویے نے دی تھی، جس نے غالباً اس کے حصول کو ہی مقصد جانا تھا، اور اگر شہروز احمد بھی حاصل کرنے کے بعد اسی کی طرح رنگ بدل گئے تب اس سے آگے وہ تصور بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر اپنے طور پر اس نے فیصلہ کر تو لیا، لیکن مسئلہ شہروز احمد کا تھا جو بار بار اس کے راستے میں آنے لگے تھے، اور بعض اوقات اتنی بے باکی کا مظاہرہ کر جاتے کہ وہ حیران رہ جاتی، گو کہ ان کا سامنا ہونے پر وہ بہت ریزرو ہو جاتی تھی، کبھی پیشانی پر شکنے بھی ڈال لیتی، لیکن انہوں نے جیسے تہیہ کر لیا تھا اسے رام کرنے کا۔ اس کی ناگواری محسوس کرنے کے باوجود مانی خیزی سے مسکرائے جاتے، جس سے وہ مزید جھنجھلا جاتی۔ انہی کی وجہ سے وہ مہینے بھر کی چھٹی لے کر گھر بیٹھی تھی تاکہ وہ اس کی طرف سے بالکل مایوس ہو جائیں، اور پتہ نہیں وہ مایوس ہوئے تھے یا نہیں، البتہ وہ ضرور پریشان تھی۔ جیسے جیسے چھٹیاں ختم ہو رہی تھیں اور دوبارہ آفس جانے کے دن قریب آ رہے تھے، اسے ان کا سامنا کرنے کا خیال پریشان کر رہا تھا۔ اس وقت وہ سوچ رہی تھی، ناحق کتنے دن یوں ہی بیکار بیٹھ کر گزار دیے، اس دوران وہ کسی دوسری جگہ جاب تلاش کر سکتی تھی، اگر اس سے اچھی نہیں تو ایسی جاب تو مل ہی جاتی، اور وہ بہت خاموشی سے ریزائن دے کر اپنا راستہ الگ کر لیتی۔ لیکن یہ خیال اسے پہلے نہیں آیا تھا، اور اب جب کہ اس کی صرف 3 چھٹیاں باقی تھیں تو اتنے کم وقت میں تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ ہما نے اسے چونکایا۔ میں اتنے دنوں سے دیکھ رہی ہوں، آپ کے سوچنے کا انداز بتاتا ہے کہ کسی مسئلے سے دوچار ہیں۔ مجھے بتائیے کیا بات ہے؟ کوئی خاص بات نہیں، اس نے مسکرا کر ٹالنا چاہا۔ چلیے عام بات ہی بتا دیں۔ ہما بزید ہوئی تو وہ سرسری انداز میں بولی، میں سوچ رہی ہوں یہ جاب چھوڑ کر کہیں اور کوشش کروں۔ کیوں؟ اصل میں جب سے شہروز احمد کا ہمارے آفس میں آنا جانا ہوا ہے تب سے میرا دل اچاٹ ہو گیا ہے، وہ صاف کوئی سے بولی تو ہما حیران ہو کر کتنی دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو؟ اس نے ٹوکا۔ سوچ رہی ہوں جب شہروز بھائی کا اس گھر میں آنا جانا شروع ہوگا تو آپ کا یہاں سے بھی دل اچاٹ ہو جائے گا۔ ہما نے کہا تو وہ ناگواری سے بولی، تمہیں کس نے کہا کہ وہ یہاں آئیں گے؟ خاص طور سے تو کسی نے نہیں کہا، لیکن سب کی باتوں سے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ اگلے دن سے اس نے اخبار میں ضرورت ہے کہ اشتہار دیکھنا شروع کر دیے،
और अभी इसी मरहले में थी कि छुट्टियां ख़त्म हो गईं। पूरे 1 महीने बाद ऑफिस में दाखिल हो रही थी कि पहले ही मरहले पर शहरोज़ अहमद से सामना हो गया। वो जीएम के साथ खड़े थे। पहली गैर इरादी नज़र के फ़ौरन बाद उन्होंने चौंक कर उसे देखा तो बस एक पल को दिल ज़ोर से धड़का। फ़ौरन संभली थी कि वो किसी का ख्याल किए बगैर उसके पास चले आए। कैसी हैं आप रबिया? लहजे में ना इख्तियार था ना बेइख्तियारी, कतरे जताने वाला अंदाज था, जैसे बावर करवा रहे हों कि वो भरे मजमे में भी पुकारने का हक रखते हैं। ठीक हूँ, वो रुखाई से कहकर अपनी टेबल पर आ गई और इंटरकॉम पर असफंदयार को अपनी आमद के बारे में बताने लगी। उन्होंने कुछ देर रुक कर उसे देखा, फिर ऑफिस से निकलते चले गए। शाम में जब वो ऑफिस से लौटी तो घर में बड़ी आपा को देखकर उसने पहले खुशी का इजहार किया, फिर शिकवा करने लगी। कमाल है बड़ी आपा, इतने दिनों से मैं छुट्टी पर थी तो आप नहीं आई और आज मैं तुमसे सख्त नाराज़ हूँ और आज मुझे पता था कि तुम घर पर नहीं होगी, इसलिए अम्मा वगैरह से मिलने आ गई। बड़ी आपा ने कहा तो वह हैरान रह गई। आप मुझसे क्यों खफा हैं? तुमने सबको परेशान जो कर रखा है। मैंने? अपनी तरफ इशारा करते हुए उसने अम्मा को देखा। हाँ तुमने। बड़ी आपा ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया, फिर कहने लगी, क्या तुम्हें ज़रा एहसास नहीं है कि अम्मा और अब्बा मियाँ तुम्हारे लिए कितने फ़िक्रमंद हैं? मुझे अभी मालूम हुआ है कि सोफ़िया की सास तुम्हें बहू बनाना चाहती हैं, लेकिन तुम। हाँ मैं मना कर रही हूँ, मुझे मंजूर नहीं है। वो उनकी बात पूरी होने से पहले बोल पड़ी और मज़ीद कुछ कहे सुने बगैर अंदर चली गई। उसे सचमुच बहुत गुस्सा आ गया था कि आखिर सब लोग शहरोज़ अहमद की तरफदारी क्यों करने लगे थे, उनके गुज़िश्ता रवैये को क्यों नहीं सोचते। और जब वह खुद सोचने बैठी तो किसी खूबसूरत लम्हे ने चुपके से दामन थाम लिया। उसके बाद बेशुमार लम्हात थे वो किस किस से नज़रें चुराती। वो घबराकर कमरे से निकल आई। बड़ी आपा जाने की तैयारी कर रही थी। उसने पीछे से आकर उनकी कमर के गिर्द अपने बाजुओं का हल्का बना दिया और उनके कंधे पर ठोड़ी टिकाकर बोली, बड़ी आपा आप मुझसे नाराज़ होकर तो नहीं जा रही? तुम्हें मेरी नाराज़गी की परवाह है? क्यों नहीं, आप नाराज़ होकर जाएंगी तो मुझे बहुत दुख होगा। अच्छा। बड़ी आपा ने खुद को उसके बाजुओं के हल्के से निकाला और फिर उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ रबिया, बस तुम मेरी एक बात मान लो। जी। वो मुजस्सिम सवालिया निशान बन गई। गुज़िश्ता सारी बातें भुला दो। आप इसे आसान समझ रही हैं। नहीं मैं जानती हूँ ये बहुत मुश्किल है, फिर भी तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। और अब जबकि तुम में काफ़ी तब्दीली आ गई है, मेरा मतलब है तख्त तजर्बात से तुम बहुत कुछ समझ और सीख गई हो, तो तुम्हें गुज़िश्ता हालात को खुद पर तारी या हावी नहीं रखना चाहिए। जब नए अंदाज से चलना सीखा है, नई राहों पर चलने की उमंग भी पैदा करो। जिन राहों की तरफ आप इशारा कर रही हैं आपा, वो नई तो नहीं है, वही पुराने रास्ते, वही पुराने लोग और कोई बईद नहीं कि हालात भी। ऐसा मत सोचो, बड़ी आपा ने टोक दिया। इसके बरक्स ये भी तो हो सकता है कि उन पुराने रास्तों को उन्हीं पुराने लोगों ने नए अंदाज से सजाया हो। तुम एक बार उस अंदाज से सोच कर तो देखो। वो खामोश रही। अब उन्हें क्या बताती कि वो हर अंदाज से सोच चुकी है। कभी दिल आमादा होता है और कभी साफ इनकारी। उस रोज़ सोफ़िया ने अपने और रबिया के दरमियान होने वाली तमाम गुफ्तगू शहरोज़ अहमद की गोश गुजार कर दी थी, जिससे उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि वो उनकी तरफ से ना सिर्फ कबीदा खातिर बल्कि खासी बेएतबार सी भी है। और इसके बाद से उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उसे यकीन दिलाएं कि वो महज अपनी गुज़िश्ता गलती या ज़्यादती की तलाफ़ी के तौर पर नहीं, बल्कि अपनी बेपाया मोहब्बत के साथ उसे ऐसा साहिबान देना चाहते हैं जिस पर वो फ़ख्र कर सके। उस रोज़ के बाद से वो मुसलसल ये कोशिश कर रहे थे कि वो कहीं इत्मीनान से बैठकर उनकी बात सुन ले। ऑफिस में बारहा सामना हुआ। कई बार उन्होंने उसे अपने साथ चलने की पेशकश की, लेकिन वह सहूलत से मना कर गई। उसके अंदाज में खफगी नहीं होती थी, बल्कि यूं जैसे किसी मामूली जान पहचान रखने वाले शख्स से उसे साथ चलने की पेशकश की हो, और उसका ये अंदाज़ उन्हें उसके गुज़िश्ता तमाम रवैयों की निस्बत अजीब सा लगा। अजीब तौहीन का भी एहसास था। कभी कभी दिल चाहता तमाम लोगों के दरमियान उसे झंझोड़ डालें, पर मुश्किल खुद पर ज़ब्त करते रहे। कभी कभी अपने आप से लड़ने लगते, लेकिन कभी भी वो खुद को उससे अलग रख कर नहीं सोच सके। उस रोज़ जब अम्मी ने उन्हें बताया कि वो आज फिर रबिया के घर गई थी और ये कि उन्होंने अभी कोई फ़ैसला नहीं किया, तो वो बेहद झंझलाए। उसी वक्त उससे बराह रास्त बात करने का सोचा, लेकिन मसला ये था कि गुज़िश्ता कई रोज़ से वो उन्हें ज़्यादा बात करने का मौका ही नहीं दे रही थी। वो कोई भी बात करते मुख्तसर जवाब देकर फ़ौरन दूसरी तरफ मतवज्जा हो जाती थी। जब भी उसी वक्त उन्होंने उसके सामने जाने के बजाय टेलीफ़ोन का सहारा लिया और उसकी आवाज़ सुनते ही मजबूत लहजे में बोले, आप फ़ोन बंद नहीं करेंगी? जी। उसका जी ना असबात में था और ना सवालिया। गालबन वो फ़ौरन समझ नहीं सकी थी कि पहले ही मरहले पर वार्निंग देने वाला कौन है, और जब समझी तो इसी कदर कह सकी, फरमाइए। एक बात बताएं रबिया, आपके बारे में कोई भी फ़ैसला करने का इख्तियार सिर्फ आपके वालिदैन को है या? वो कसदन खामोश हो गए और वो उनका मतलब समझकर बोली, सॉरी, मैं आपकी बात का जवाब देने की ज़रूरत नहीं समझती, लेकिन मैं हर सूरत जानना चाहता हूँ। क्यों? ताकि मुझे मालूम हो सके कि मेरे प्रपोज़ल को आप रिजेक्ट कर रही हैं या आपके वालिदैन। क्या वाकई आपके प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया गया है? वो बिला इरादा बहुत जल्दी पूछ गई, तो वो कुछ देर उसके लहजे पर गौर करने के बाद बोले,
گویا آپ ایسا ہی چاہتی ہیں۔ ہاں، کیوں؟ بس میں مناسب نہیں سمجھتی۔ اچھا، وہ ذرا سا ہنسے۔ یہ مناسب اور نامناسب کی تمیز کب سے ہو گئی آپ کو؟ سننا چاہتے ہیں؟ ضرور۔ اس روز سے شہروز احمد جب حجلہ عروسی میں آپ نے مجھے ایک نامحرم کا خط تھمایا تھا، اس کے بعد سے آج تک میں نامناسب اور مناسب کے بھنور میں چکر کھا رہی ہوں۔ پلیز ربیہ، گزری کوئی بات مت دہرائیں۔ وہ عاجزی سے بولے تو وہ اپنے ہونٹ بھینچ کر رہ گئی، پھر سوچ کر قدرے تاخیر سے بولی، ایک بات مانیں گے؟ کہیے۔ آپ اپنا پرپوزل واپس لے لیں۔ وہ اطمینان سے انہیں حیران کر گئی۔ کیوں؟ کیوں کا جواب نہیں ہے میرے پاس۔ ٹھیک ہے، جب آپ کے پاس جواب ہو تب کہیے گا۔ کیا مطلب؟ میں بغیر کسی وجہ کے آپ کی بات نہیں مان سکتا، اور وجہ بھی ٹھوس ہونی چاہیے۔ ان کے حتمی انداز پر وہ جھنجھلا اٹھی۔ آخر آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ کیا نہیں سمجھتا میں؟ وہ خاموش ہو کر اپنے آپ سے الجھنے لگی اور وہ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد بولے، آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ کچھ نہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ سلسلہ منقطع کر گئی۔ انہوں نے ریسیور کو یوں دیکھا جیسے شکوہ کر رہے ہوں، پھر کریڈل پر رکھ کر جیسے ہی پلٹے صوفیہ کو کھڑے دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ وہ شوق و مانی خیز مسکراہٹ کے ساتھ انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ ان کے متوجہ ہونے پر ہلکے سے کندھے اچکا کر بولی، میں نے کچھ نہیں سنا۔ سن کر بھی کیا کر لیتی؟ وہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ اس وقت کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے، جبکہ صوفیہ پیچھے پیچھے چلی آئی۔ کیا کہہ رہی تھی ربیہ؟ یہ آپ اسی سے پوچھ لیجئے گا۔ وہ صوفیہ کی اشتیاق کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے آپ کو بہت عجلت میں ظاہر کر رہے تھے۔ آپ کو بتانے میں کوئی اعتراض ہے؟ اعتراض تو کوئی نہیں، بس اس وقت میں ذرا جلدی میں ہوں، ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ ریک میں رکھی فائلوں میں جانے کیا تلاش کرتے ہوئے بولے، آپ کی واپسی کب تک ہوگی؟ کچھ کہہ نہیں سکتا، انہوں نے اپنے کام میں مصروف رہ کر کہا۔ پھر جانے کیا خیال آیا اسے دیکھ کر پوچھا، آپ کو کوئی کام ہے کیا؟ کام تو نہیں، البتہ آپ سے ایک بات کہنی تھی۔ چلیے پھر اطمینان سے۔ آخر میں وہ خود کلامی کے انداز میں کہتے ہوئے جانے لگی کہ انہوں نے پکار لیا، اور اس کے رکنے پر پہلے ہاتھ میں پکڑی فائل رکھی، پھر آ کر بیٹھتے ہوئے بولے، کہیے کیا بات ہے؟ میں نے ایک پلان بنایا ہے۔ صوفیہ کے رازدارانہ لہجے اور انداز پر وہ چونکے اور پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے تو وہ کہنے لگی، میں نے سوچا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے اماں کے گھر چلی جاؤں، ربیہ سے یہ کہوں کہ جب تک وہ آپ سے شادی کے لیے حامی نہیں بھرے گی، میرے لیے بھی اس گھر کے دروازے نہیں کھلیں گے، یعنی میری واپسی اس صورت۔ شٹ اپ صوفیہ، وہ اسے خاموش کروا کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں اس کی بات سخت ناگوار گزری تھی، بمشکل خود پر ضبط کر کے بولے، محبت اور دھاندلی میں فرق ہوتا ہے صوفیہ، اگر دھاندلی ہی کرنا ہوتی تو بہت پہلے کر چکا ہوتا۔ پھر جاتے جاتے بولے، خبردار ایسی کوئی بات سوچنا بھی مت جس سے اس کے ساتھ ساتھ میرے پندار کو بھی ٹھیس پہنچے۔ صوفیہ نے بہت خاموشی سے انہیں کمرے سے نکلتے دیکھا، اس کے بعد بھی وہ کتنی دیر تک وہیں کھڑی رہی۔ ابتہاج کی سالگرہ میں بس 2 دن تھے۔ کافی دن پہلے جب صوفیہ آئی تھی تو اس نے کہا تھا کہ وہ دونوں بچوں کی سالگرہ ایک ہی جگہ یعنی ایک ہی گھر میں کرے گی، اماں کے گھر یا اپنے گھر۔ اس کے بعد سے وہ نہ تو خود آئی تھی اور نہ ہی فون پر اپنے پروگرام کے بارے میں بتایا تھا۔ پھر بھی اس نے اپنی طور پر ساری تیاری تو مکمل کر لی تھی، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنی طرف سے کسی کو مدعو کرے یا نہیں۔ اس کے لیے یہ معلوم ہونا ضروری تھا کہ سالگرہ کہاں ہوگی۔ اس شام وہ اسی الجھن میں بیٹھی تھی کہ صوفیہ اور مہروز آ گئے، بہت عجلت میں تھے۔ بس کھڑے کھڑے ہی صوفیہ نے بتایا کہ وہ سالگرہ کا اہتمام اپنے گھر پر کر رہی ہے۔ مہروز نے سب کو آنے کی تاکید کی اور خاص طور سے اس سے کہا کہ وہ ابتہاج کے ساتھ ضرور آئے۔ اس نے مروتاً سر ہلا دیا۔ سچ آپ بھی چلیں گی؟ صوفیہ اور مہروز کے جانے کے بعد ہما نے بہت خوش ہو کر اس سے پوچھا تو اچانک وہ بے پناہ آزردگیوں میں گھر گئی۔ اس لیے نہیں کہ وہ وہاں نہیں جا سکتی تھی، بلکہ اس لیے کہ سب جانتے تھے کہ وہ صوفیہ کے گھر نہیں جائے گی۔ اس کے باوجود ابتہاج کی پہلی خوشی اس کے بغیر منانے کا سوچ لیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ وہ جب بچے کو لے کر آئی تھی تو کتنی خوش تھی، اور اس نے سوچا تھا کہ اب بقیہ تمام عمر اسے ساری خوشیاں اسی بچے کے حوالے سے ملیں گی، لیکن پہلی ہی خوشی پر اسے نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ وہ اندر ہی اندر کڑتی رہی، اور سالگرہ والے دن جب سب صوفیہ کے گھر چلے گئے، ابتہاج کو لے کر یہاں تک کہ ابا میاں بھی، تو وہ بالکل اکیلی رہ گئی، اور اداس تو وہ تھی ہی، اپنی تہی دامنی کا احساس بھی ہونے لگا تھا۔ اس طرح تو اس نے نہیں سوچا تھا، اور اسے صوفیہ سے یہ امید ہرگز نہیں تھی کہ جب خوشی منانے کا وقت آئے گا تو وہ ابتہاج کو اپنے ساتھ لے جائے گی۔ کم از کم چھوٹی آپا کو میرا خیال ضرور کرنا چاہیے تھا۔ اس نے بے حد آزردہ ہو کر سوچا تو آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی جمع ہو گیا، اور چھلکنے کو تھا کہ کال بیل کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور جا کر دروازہ کھولا تو سامنے شہروز احمد کو کھڑے دیکھ کر اس کے پورے وجود میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس کی بھیگی پلکیں دیکھ کر ان کی مسکراہٹ معدوم ہو گئی اور لہجہ آپ ہی آپ سنجیدہ ہو گیا۔ وہ منع کرنا چاہتی تھی، ہونٹوں کو حرکت بھی تھی، لیکن آواز جانے کہاں کھو گئی تھی۔ اندر ہی اندر اپنی بے بسی پر کڑتی ہوئی ان کی طرف سے رخ موڑ گئی تو وہ دہلیز پار کر آئے اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے برآمدے کی طرف بڑھتے ہوئے بولے، آئیے۔
وہ ایک دم جیسے ہوش میں آ گئی، لیکن اتنی سی دیر میں کتنی دیر ہو گئی تھی کہ وہ اس سے چند قدم آگے تھے۔ مجبوراً ان کے پیچھے چلنا پڑا، اور جب انہوں نے تخت کی طرف اشارہ کر کے اسے بیٹھنے کے لیے کہا تو اسے یوں لگا جیسے وہ ان کے گھر آئی ہو۔ خاصی دلچسپ صورتحال تھی، یعنی مہمان میزبانی کا لطف اٹھا رہا تھا۔ کیا اب مجھے آپ سے چائے وغیرہ کا بھی پوچھنا پڑے گا؟ وہ اسے تخت کے کنارے خاصے تکلف سے بیٹھتے ہوئے دیکھ کر مسکرا کر بولے، اور دیوار کے پاس سے کرسی کھینچ کر اس انداز سے بیٹھے کہ وہ اگر یہاں سے اٹھنے کا ارادہ کرے بھی تو فوراً عمل نہ کر سکے۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، وہ پلکیں اٹھائے بغیر انہیں دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں یہ میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں۔ ضرور جانتے ہوں گے، لیکن اس بحث کو چھوڑیں اور اگر پوچھنا ہی ہے تو یہ پوچھے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ انہوں نے ٹوک کر کہا تو وہ فوراً کچھ کہہ نہیں سکی، پھر کچھ سوچ کر بولی، میں آپ کی آمد کا مقصد جانتی ہوں۔ یہ تو اچھی بات ہے، وقت کی بچت ہو گئی، وہ اطمینان سے بولے تو وہ اندر ہی اندر جھنجھلا کر رہ گئی۔ پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ انہوں نے اس کی جھنجھلاہٹ سے محظوظ ہو کر کہا۔ کس بارے میں؟ ارے، ان کی مسکراہٹ ہلکی سی ہنسی کا روپ دھار گئی۔ ابھی تو آپ نے کہا ہے کہ آپ میری آمد کا مقصد جانتی ہیں۔ جی، اور میں اس سلسلے میں کوئی بات نہیں سننا چاہتی۔ وہ آہستہ آہستہ قابو پا رہی تھی خود پر۔ کہنے سننے کو تو اب کچھ رہا ہی نہیں ربیہ بیگم، اب تو سمجھنے اور عمل کرنے کا وقت ہے۔ چاہیے تو یہ کہ ہم بغیر کسی تاخیر کے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر اس شاہراہ پر قدم رکھ دیں جہاں ایک نئی زندگی ہماری منتظر ہے۔ اس کی پیشانی پر ہلکی سی لکیر نمودار ہوتے دیکھ کر کہنے لگے، میں جانتا ہوں آپ کو مجھ سے بہت سی شکایتیں ہیں، غالباً آپ مجھ سے متنفر بھی ہیں اور شاید میرا اعتبار بھی نہیں کر رہی۔ آپ کچھ نہ بھی کہیں ربیہ، تب بھی میں جانتا ہوں کہ اس تمام عرصے میں آپ میرے بارے میں کس انداز سے سوچتی رہیں، اور میں آپ کے سامنے کوئی صفائی نہیں پیش کرنا چاہتا۔ پھر بھی یہ ضرور چاہتا ہوں کہ جن باتوں نے آپ کو مجھ سے متنفر کیا ہے ان کی وضاحت کر دوں۔ مجھے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں، وہ روٹھے روٹھے لہجے میں بولی۔ لیکن مجھے ضرورت ہے، وہ فوراً زور دے کر بولے، اس لیے کہ میں صرف تلافی کی غرض سے آپ کے پاس نہیں آیا، بلکہ وہ محبت جو میری شریانوں میں گردش کر رہی ہے وہ مجھے آپ تک لائی ہے، اور یہ وہ محبت نہیں جو اپنی ہی آگ میں چپ چاپ سلگتی رہے، اس کے برعکس یہ تمہارے دل تک رسائی چاہتی ہے۔ وہ بڑی خوبصورتی سے آپ سے تم پر آ کر درمیانی فاصلہ سمیٹتے ہوئے اپنی بے نام سی خواہشوں کا اعتراف کرنے لگے۔ میں تمہیں چاہوں اور بدلے میں تم مجھے ٹوٹ کر چاہو، میں روٹھوں تو تمہاری جان پر بنائے، اور میں مسکرا کر دیکھوں تو ہر طرف تمہاری ہنسی کی جھنکار سنائی دے، اور ایسا تو جب ہی ممکن ہے ربیہ جب تمہیں میرا اور میری محبتوں کا اعتبار ہو۔ انہوں نے لمحہ بھر رک کر اس کے وجود کو سناٹوں کے حصار میں دیکھا، پھر کہنے لگے، شاید تم جانتی ہو میرے دل کی نرم زمین پر تمہاری محبت کا بیج اس روز گرا تھا جب تم برف سے گھروندہ بنا رہی تھی۔ اس کے بعد پہلے تو یہ خودرو پودے کی طرح بڑھی، پھر میں نے خود اس کی آبیاری کی، کیونکہ تمہیں خبر نہ ہو، کیونکہ درمیان میں ثاقب حسن موجود تھا، گو کہ مجھے تم پر شرعی اور قانونی حق حاصل ہو چکا تھا۔ تم میری منکوحہ تھیں، اگر میں چاہتا تو اسی وقت تمہیں اپنا پابند کر سکتا تھا، اور ایسی صورت میں تو یہ اور بھی آسان تھا کہ تم بھی ایسا ہی چاہ رہی تھی، اور بارہا میں نے سوچا کہ تمہیں بیوی کا مقام دے کر ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں رکھ لوں، لیکن اپنی سوچ کو عملی جامہ نہ پہنا سکا۔ اس لیے نہیں کہ میں کسی وعدے یا معاہدے کا پابند تھا، میرے لیے ان سب باتوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، میں نے صرف اس کے بعد کے حالات کو سوچ کر تمہاری طرف پیش رفت نہیں کی، اس لیے کہ مجھے محبت کی موت منظور نہ تھی اور نہ ہی میں سمجھوتا کرنا چاہتا تھا۔ اگر میں اس وقت اپنا حق استعمال کر لیتا تو اس وقت تمہارے سامنے نہ بیٹھا ہوتا۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ انہوں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا، اور اس کے پلکیں جھکا لینے پر کہنے لگے، میں شروع سے ہی حقیقت پسند رہا ہوں، اور تمہارے بارے میں جذباتی فیصلہ کرنے کے بجائے میں نے حقائق کو سامنے رکھ کر سوچا تھا، اور حقائق بڑے تلخ تھے۔ تم سمجھ سکتی ہو محبت کی جذباتی عمر کتنی کم ہوتی ہے، 1-2 سال یا اس سے کچھ زیادہ، اور اس دوران یا تو واقعی ایک دوسرے کی خامیاں نظر نہیں آتی یا دانستہ نظر انداز کی جاتی ہیں۔ بہرحال اس کے بعد زندگی معمول پر آتی ہے اور اصل زندگی وہیں سے شروع ہوتی ہے، اور میں نے اصل زندگی کا ہی تصور کیا تھا، تو جانتی ہو اس میں کیا تھا؟ ہر طرف بے اعتباری اور غیر یقینی۔ مجھے یوں لگا جیسے جذباتی دور سے نکل کر میں سطحی سی سوچ رکھنے والا بہت عام سا مرد بن جاؤں گا، یعنی تمہارے ہر انداز میں مجھے ثاقب حسن کی پرچھائی نظر آئے گی۔ تم خاموش ہو تو کیوں؟ تمہارے ہونٹوں کی مسکراہٹ کسی کی یاد کی مرہون منت ہے؟ تم تنہا کیوں بیٹھی ہو؟ تمہارا ہاتھ گرم کیتلی سے اچانک کیوں چھو گیا؟ اور اس کیوں کے ساتھ ثاقب حسن۔ وہ خاموش ہو گئے، جیب سے سگریٹ نکال کر سلگایا اور 2-3 گہرے کش لینے کے بعد بولے، ایسی ہی بے شمار باتیں سوچ کر میں تم سے دستبردار ہو گیا۔ میرے لیے یہ تصور ہی تکلیف دہ تھا کہ جس میں تمہاری محبت کی جڑیں مضبوط ہو چکی ہیں، آئندہ چند سالوں میں صرف شکوک و شبہات کا گھر بن کر رہ جائے۔ اور یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی، میں تم سے ہمہ وقت شاکی رہتا اور تم مجھ سے متنفر، اور عین ممکن تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو الزام دیتے ہوئے الگ ہو جاتے، یا پھر دوسری صورت سمجھوتے کی تھی، یعنی جبراً ایک دوسرے کو برداشت کرنا۔
محبت مر جائے تو یہی 2 صورتیں باقی رہ جاتی ہیں، اور میرے لیے یہ دونوں صورتیں ناقابل قبول تھیں۔ جب بھی یہ جاننے کے باوجود کہ میری طرح تم بھی اس بندھن کو قائم رکھنا چاہتی ہو، خود کو وعدے کی زنجیر میں جکڑا ہوا پابند شخص ظاہر کر کے راستے الگ کر لیے۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگے، ایسا کر کے میں خوش نہیں تھا، کبھی بھی خوش نہیں ہوا۔ اس کے باوجود یہ اطمینان تو رہا کہ ہم ایک دوسرے کی نظروں سے گرے نہیں۔ تم مجھ سے لاکھ متنفر سہی، لیکن میرے کردار سے شاکی نہیں ہو سکتی۔ اگر تمہیں یاد ہو تو ابھی کچھ دن پہلے تم نے صوفیہ سے کہا تھا کہ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اب میں تمہیں کسی کے کہنے پر چھوڑوں گا نہیں۔ تو اب تمہیں جان لینا چاہیے کہ پہلے بھی میں نے کسی کے کہنے پر تمہیں نہیں چھوڑا تھا۔ وہ فیصلہ میرا اپنا تھا، اور ابتدا میں بہت پچھتایا بھی، لیکن پھر تمہاری شادی اور اس کے بعد ثاقب حسن کا جو روپ سامنے آیا تو مجھے اپنا فیصلہ انتہائی مناسب لگا، جس کی بدولت میں خود کو ثاقب حسن بننے سے بچا لیا تھا۔ میں بڑا آدمی نہیں ہوں، لیکن بڑا آدمی بننے کی خواہش تو ہر ایک کو ہوتی ہے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تم مجھے برا بھلا کہہ سکتی ہو، ملامت بھی کر سکتی ہو، لیکن نظروں سے نہیں گرا سکتی، اس لیے کہ میں آج بھی اس مقام پر کھڑا ہوں جس مقام پر تم نے میری ہمراہی کی خواہش کی تھی، اور تم یہ یقین کر لو کہ میں اس مقام سے آگے تو جا سکتا ہوں، نیچے نہیں آ سکتا۔ اگر نیچے آنا ہوتا تو قدرت بہت پہلے مجھ سے جذباتی فیصلہ کروا چکی ہوتی۔ تم سن رہی ہو نا؟ میری طرف دیکھو، یہ میں ہوں شہروز احمد، جس کے بارے میں تم نے صوفیہ سے کہا تھا کہ کبھی موقع ملے تو اس کا محاسبہ کر دیکھنا۔ بہت پارسا ہے نا وہ؟ اس کے پہلو بدلنے پر بے ساختہ مسکراہٹ ہونٹوں میں دبا کر بولے، اپنی پارسائی کا کیا ثبوت پیش کروں؟ 2 سال تک تم میرے بیڈ روم میں رہیں اور… وہ قصداً خاموش ہو گئے، لیکن نظریں اس پر سے نہیں ہٹائیں۔ میرے خدا، من میں ایسی ہلچل تو کبھی اس نے بھی نہیں مچائی تھی جس نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے۔ وہ کہنے لگے، اس کے علاوہ بھی میں ہر بات کی وضاحت کروں گا، لیکن ابھی نہیں، ابھی تو میں صرف یہ دیکھنے آیا ہوں کہ تم اپنی کہی بات پر قائم ہو یا نہیں۔ اس نے ایک لہجہ کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وضاحت کرتے ہوئے بولے، کیا تم نے ہر مقام پر یہ نہیں کہا کہ تم نہ تو کسی کو خفا کر سکتی ہو اور نہ خود کسی سے خفا ہو سکتی ہو؟ اور اب میں دیکھ رہا ہوں ربیہ کہ تم خود تو روٹھی ہو، مجھے بھی روٹنے پر مجبور کر رہی ہو۔ گویا تم اپنی بات پر قائم نہیں رہی نا، ہے نا؟ اسے مسلسل خاموش دیکھ کر انہوں نے پوچھا تو وہ یہاں سے اٹھنے کا سوچنے لگی، لیکن پیچھے دیوار تھی اور سامنے وہ، اور وہ اس کا ارادہ بھانپ کر بولے، بس کرو ربیہ، کہاں تک مجھ سے بھاگنے کی فضول سی کوشش کرتی رہو گی، جبکہ اچھی طرح جانتی ہو کہ ہر راستے پر سب سے پہلے تمہارا سامنا مجھ سے ہوگا۔ وہ اب بھی خاموش تھی اور پتہ نہیں اس کی خاموشی میں کیا اسرار تھا۔ وہ سمجھ نہیں سکے، کچھ دیر تک سوچتے رہے کہ اب کیا کہنا چاہیے، لیکن اچانک احساس ہوا کہ مسلسل بول کر وہ اپنا وقار خود مجروح کر رہے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ وہ انہیں بے حد عزیز تھی، ہر پل اسے رکے جان سے قریب محسوس کیا، پھر اس کی خاطر جان دی جا سکتی تھی، لیکن عزت نفس کو داؤ پر نہیں لگا سکتے تھے۔ پھر انا بھی آڑے آئی تو ایک گہری نگاہ اس پر ڈال کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں نے یہاں آ کر غلطی کی، لیکن یہ میری آخری کوشش تھی۔ اپنے لہجے کی شکستگی خود انہوں نے بھی محسوس کی اور فوراً پلٹ گئے، لیکن 2 قدم کے بعد ہی رکے اور اس کی طرف پلٹے بغیر بولے، شاید تمہیں یاد ہو، جب میں آخری بار تمہیں اس گھر کے دروازے پر چھوڑنے آیا تھا تو تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تم اپنے گھر والوں سے کیا کہو گی، اور میں نے کہا تھا سارا الزام میرے سر رکھ دینا۔ اپنے پیچھے آہٹ محسوس کر کے وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوئے، پھر کہنے لگے، اور ابھی یہاں آتے ہوئے میں سب سے کہہ آیا تھا کہ واپسی میں تم میرے ساتھ ہوگی۔ اب تم بتاؤ، سب لوگ جو ہماری راہ تک رہے ہوں گے، میں تنہا ان کے سامنے جا کر کیا کہوں گا؟ اور وہ قصداً خاموش نہیں تھی، بہت دیر سے بولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ان کی محبت جو اب نہیں بلکہ بہت پہلے سے اس کے دل تک رسائی حاصل کر چکی تھی، اور پھر بدلتے حالات سے مجبور ہو کر جسے اس نے اپنے اندر کہیں دفن بھی کر دیا تھا، وہ اچانک یوں بیدار ہو کر اپنا آپ عیاں کرنے پر اصرار کر رہی تھی کہ اسے ڈر تھا جہاں ہونٹ کھلے پہلی بات اعتراف کی ہوگی۔ جبھی اتنی دیر سے وہ ہونٹ سیے بیٹھی تھی، اور اب جب کہ وہ اس کی طرف سے مایوس ہو کر جا رہے تھے تو اس نے ساری احتیاط کا دامن چھوڑ دیا اور ان کی پشت پر نظریں جما کر بولی، آپ کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے شہروز احمد، اس لیے کہ میں آپ کے ساتھ چل رہی ہوں۔ انہوں نے فوراً پلٹ کر دیکھا، وہ بدلے میں ٹوٹ کر چاہنے کا اعتراف اور عزم لیے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمکتے ستاروں پر عہد رفتہ کی پرچھائی نہیں تھی، اس کے برعکس پلکوں سے ڈھلکتا قطرہ قطرہ ان کی محبت کو خراج عقیدت پیش کر رہا تھا۔ احساس طمانینت میں گھر کر انہوں نے گہری سانس لی اور بڑھ کر وہ سارے قطرے اپنی انگلیوں پر سمیٹ لیے، اور کچھ دیر بعد وہ ان کے ساتھ انہی پرانے راستوں پر چل رہی تھی جنہیں خاص طور پر اس کے لیے نئے انداز سے سجایا گیا تھا۔ ختم شد۔ جی تو ڈیئر لسنرز، یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کہانی کیسی تھی؟ کہانی بہت اچھی تھی، اور رویوں کو بہت حد تک جو ہے حقیقی طور پر بیان کیا گیا۔ ایک انسان ہوا تو بہت برا، مجھے بہت زیادہ ترس آیا ربیہ کی ذات پر، اس کی کہانی ہی ساری ربیہ کی تھی، اس کی ذات کے گرد گھومتی رہی تھی، اور 2 لوگوں کی محبت اور بے پناہ محبت 2 لوگوں کی،
تو محبت کے یہ روپ بھی دکھائے گئے. جب شدت پسندی ہوتی ہے محبت میں تو وہ مثبت اور منفی دونوں رخ اختیار کر سکتی ہے. شہروز احمد کی محبت مثبت رخ لیے ہوئے تھی اور ثاقب حسن کی محبت جو ہے وہ منفی روپ لیے ہوئے تھی. اور یہ بھی بتایا گیا کہ ہر مرد باظرف نہیں ہوتا لیکن ہر مرد کم ظرف بھی نہیں ہوتا. جیسا کہ ثاقب حسن نے کم ظرفی دکھائی، اس نے شک کیا، حالانکہ خود اس نے سارا کھیل رچایا تھا اور اس کے بعد وہ خود ہی بے اعتبار بھی ہو رہا تھا ربیہ کے حوالے سے. تو یہ اس کی کم ظرفی تھی، یا کہہ لیں کہ اس کی پوزیسیونیس تھی، اس کی محبت تھی. یہ انسان کے لیے سوچ ہی بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے کہ اس کا جو محبوب ہے، اس کی جو محبوب ہستی ہے، پسندیدہ ہستی ہے، اس کے حوالے سے، اس کی ذات کے حوالے سے جو ہے کوئی دوسرا انسان سوچے. تو یہ تکلیف اسے دیتی تھی سوچ، حالانکہ کام سارا اس کا اپنا کیا ہوا تھا. اس نے بس یہ حالات نہیں سوچے، اس نے اس وقت صرف اس کے حصول کو جانا، لیکن یہ نہیں سوچا کہ بعد میں اس کے لیے یہ صورتحال قابل قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. اور شہروز احمد نے بھی اس کی خوشی، اس کی خواہش، اس کی محبت کو مقدم جانا اور اس کی خوشی کے لیے ہر قدم اٹھایا. تو یہ بس ان کی خاموشی اور بزدلی تھی. یہ بھی بہت اچھی بات رائٹر نے سمجھانے کی کوشش کی کہ جب ہم صحیح وقت پر اپنے لیے صحیح فیصلہ خود نہیں لیتے، خود اپنے لیے آواز نہیں اٹھاتے، تو پھر دوسرے لوگ ہماری زندگی کے ساتھ ایسے ہی کھیل جاتے ہیں جیسے کہ ربیہ کی زندگی کے ساتھ ہوا. دو افراد نے مل کر معاہدہ کر لیا، مل کر سارا ڈیسیجن لے لیا، اور کسی نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کے بارے میں نہیں سوچا کہ وہ بھی ایک جیتی جاگتی انسان ہے، اس کے کیا محسوسات ہوں گے، اسے کیسا لگے گا. تو یہ بہت آکورڈ سی سچویشن تھی اس کے لیے. یہ واقعی بہت بری صورتحال تھی کہ شادی ہو اور شوہر جو ہے آ کر عاشق کا خط پکڑائے، اور بہت زیادہ آکورڈ سی بات تھی. بہرحال بہت حقیقی رویے دکھائے گئے. زندگی کا تلخ روپ ایک یہ بھی ہوتا ہے، زندگی ہمیشہ پھولوں کی سیج نہیں ہوتی ہر کسی کے لیے. تو کہانی بہت اچھی تھی اور سب کے رویے بھی جو ہیں وہ بہت نیچرل سے تھے. جو ان حالات میں ہوتا ہے، جیسے سوچتے ہیں لوگ، جس طرح کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، سوسائٹی کا رویہ بھی، اور ذہنی کشمکش خاص طور پر ربیہ کی، اس کی جو ذہنی کشمکش تھی، اس کی جو ذات کا اپنے لیے اس کی الجھاؤ تھا، جو اس کی فطرت تھی، جو اس کا مزاج تھا، اس کے حساب سے وہ بہت، اس کا جو ہے ری ایکشن جو ہے بہت نیچرل تھا. اور بہت ہی جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ واقعی بہت برا ہوتا ہے. مطلب جو لوگ خود نہیں بولتے، اپنے لیے سٹینڈ نہیں لیتے، سادگی ہوتی ہے، معصومیت ہوتی ہے، پھر ان کے ساتھ زندگی نہ کوئی اچھا سلوک کرتی نہیں ہے. مطلب انہیں سمجھدار کر کے ہی چھوڑتی ہے زندگی. تو اسی لیے چاہیے، ہمیں ہمیشہ یہ چاہیے کہ مشکل حالات کے لیے بھی خود کو ذہنی طور پر تیار رکھیں، اور اپنے بچوں کی تربیت بھی ایسے کرنی چاہیے کہ مشکل وقت آئے تو وہ فیس کر سکیں، نہ کہ ربیہ کی طرح دوسروں کے رحم و کرم پر رہ جائیں. اینی ویز بہت اچھی کہانی تھی، بہت اچھا لگا شیئر کر کے. بہت دکھ بھی ہوا جو ربیہ کے حالات رہے، بہت زیادہ محسوس کیا اس چیز کو. تو آپ لوگوں کو کیسی لگی کہانی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور انشاءاللہ بہت جلد نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی. تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.